वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए एपिसोड लेकर आई हूं वो है एपिसोड नंबर 3, ब्लैक डेविल बाय के। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिराज यूसुफ को एक पल लगा था सब समझने में। मिराज यूसुफ के सांसें देने पर उसे सांस आई। कुछ देर वो इसे अपनी सांसें देता रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब वो होश की दुनिया में वापस आते हुए रोशनी ने इसे खुद से दूर करना चाहा। रोशनी की मज़ाहमत पर वो होश में आते हुए इससे अलग हुआ, वरना तो मिराज यूसुफ किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। रोशनी शर्मिंदा होते हुए पास खड़ी चेयर पर बैठ गई। सामने से पानी उठाकर एक ही सांस में पी गई थी। हमेशा की तरह वो पानी का आधा गिलास था। मिराज यूसुफ उसके पास आया। आप ठीक है मिस रोशनी? वो फिक्रमंदी से गया हुआ। मैं ठीक हूँ, आप जाएं, आपको लेट हो रहा है, आपकी मीटिंग है। रोशनी के कहने पर मिराज ने टाइम देखा तो इस वक्त पूरे 11 हो रहे थे। साथ ही डोरनॉक हुआ। मोहसिन अंदर आया। सर मीटिंग कैंसिल कर दो। मिराज यूसुफ ने मोहसिन की बात पूरी होने से पहले ही जवाब दिया। मगर सर क्लाइंट बैठे हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। मोहसिन, मैंने कहा है ना कैंसिल कर दो। कोई और डेट पर मानते हैं तो ठीक है, वरना मैं सारे नुकसान बर्दाश्त कर दूंगा। मिराज गुस्से में बोला। और हाँ, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मिराज यूसुफ ने मोहसिन को धमकी दी, जिस पर मोहसिन सर हिलाकर वापस चला गया। मिराज यूसुफ रोशनी के पास आया। क्या हुआ था रोशनी? वो फिक्रमंदी से गोया हुआ। दोनों ही कुछ देर पहले वाली बात का जिक्र नहीं करना चाहते थे। वो मैं लिफ्ट में आई थी। रोशनी के इतना कहने पर मिराज यूसुफ समझ गया था कि क्या मामला है। कुछ उसे पहले से पता था कि वो रोज सुबह सीढ़ियों से आती है, मगर उसने महज थोड़ा सा डर समझा था, मगर वो नहीं जानता था कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। अब उसे खुद पर गुस्सा आया कि वो किसी को नीचे भेज देता। सर आप जाएं, मीटिंग अटेंड करें, मैं अली को कॉल कर लेती हूँ, वो मुझे ले जाएगा। आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मिराज यूसुफ ने टेबल पर से कीज उठाते हुए बोला। नहीं सर, मैं अली कहाँ ना आओ, ज़्यादा नखरे नहीं करो। मिराज के कहने पर वो इसके साथ आ गई। बाहर आकर मिराज जब सीने उतरने की तरफ बढ़ने लगा तो रोशनी ने रोक दिया। सर रास्ता बंद है, चलो फिर लिफ्ट से चलते हैं। मिराज यूसुफ ने रोशनी की परेशान सूरत देखकर कहा। नहीं सर, मैं लिफ्ट में नहीं जा सकती। फिर आप घर कैसे जाएंगी? मिराज यूसुफ ने सवालिया नज़रों से देखा। सर आप अली को कॉल कर दें, मुझे ले जाए। क्यों? अली क्या करेगा? अली के पास जादू है क्या? तुम्हें घर लेकर जाएगा? मिराज ने फिर से सवाल किया। रोशनी कोई जवाब नहीं दे सकी। कोई जवाब था ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बोली। अली मेरा भाई है, तो क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है मिस रोशनी? रोशनी को हैरत हुई उस पर। आज वो क्या कर रहा था? कभी आप कभी तुम कहकर मुखातिब कर रहा था। नहीं, क्या मैंने कभी कुछ गलत किया आपके साथ? और अगर वो सब सोच रही हैं जो थोड़ी देर पहले हुआ, तो वो सब ज़रूरी था? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस वक्त आपको सांसों की ज़रूरत थी तो मैंने दे दी अपनी सांसें और आपकी ज़िंदगी बचा ली। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। मिराज की सॉरी कहने पर रोशनी बहुत शर्मिंदा हुई। वो ठीक कह रहा था। मिराज यूसुफ ने इसके जो कि सर को देखा तो इसका हाथ पकड़कर अपने साथ जीने उतरने लगा। आगे जाकर बंद रास्ते को खुलवा कर इसे अपने साथ नीचे ले आया। इसी दौरान इसने मुसलसल रोशनी को मजबूती से थामा हुआ था। रोशनी को आज पता लग गया था कि कुछ दिनों से वो कुछ अलग क्यों महसूस कर रही है। इसे मोहब्बत हो गई थी मिराज यूसुफ से। फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर इसे घर छुड़ाया। रोशनी अपने रूम में आकर लेट गई। इसे मिराज यूसुफ की सांसों की खुशबू अभी तक अपने आप से महसूस हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए मिराज को सोचने लगी। सुमेरा इस वक्त इस इंसान को अपने सामने खड़ा किए सख्त नज़रों से घूर रही थी। वो दानियाल गिलानी का खास आदमी था। वो दुबई में भी हर वक्त दानियाल गिलानी के साथ रहता था। कल रात तुम कहाँ थे? सोमी ने पूछा। मैडम सो रहा था। कल रात 2 बजे फिर से सवाल पूछा गया। सो रहा था, फिर से वही जवाब आया। ठीक है, तुम जानते हो मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। अब अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। सोमी इतना कहकर अपने रूम में चली गई। मगर ठीक 10 मिनट बाद वो आदमी दानियाल मेंशन से गायब था। किसी को खबर ना हुई थी और ऐसा सिर्फ एक इंसान करवा सकती थी और वो थी सुमेरा दानियाल। वलीमा होने के बाद मिराज यूसुफ सुनहरा यूसुफ को अपने साथ घर ले गया था, जबकि अली अब आफ्ताब साहब के तो रूबरू था। खुद ही बताओगे या फिर मैं सवाल पूछूं? आफ्ताब साहब ने कहा। क्या चाचू, कौन सा सवाल? अली अनजान बना।
تو چلو میں سوال ہی پوچھ لیتا ہوں چاچو یار، کچھ تو پرسنل رہنے دیا کریں، اب میں شادی شدہ ہوں، بندہ تھوڑا شرم ہی کر لیتا ہے۔ علی آفتاب صاحب کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی بولا، تمہیں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے شرم آئی ہے جو مجھے شرم دلا رہے ہو؟ آفتاب نے کہا، چاچو یار جانا ضروری تھا، اور میں کیوں شرم کروں؟ میں نے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ گواہ ہیں، کل رات میں گھر ہی نہیں تھا، بے شرم کس بات کی؟ علی معنی خیزی سے ایک آنکھ ونک کر کے بولا، بے شرم انسان! آفتاب صاحب نے جوتا اتارتے ہوئے کہا۔ علی وہاں سے بھاگ گیا۔ سومی آسیہ بیگم اور دانیال گیلانی کے ساتھ بیٹھی ڈنر کر رہی تھی۔ دانیال گیلانی بہت بے چین تھے، بار بار موبائل کو دیکھ رہے تھے۔ سومی سب کچھ نوٹ کر رہی تھی، جبکہ آسیہ بیگم پاکستان آنے پر بہت خوش تھی۔ سومی بیٹا، میری کچھ فرینڈز ہیں پاکستان میں تمہیں ان سے ملوانا چاہتی ہوں۔ کل میں شاپنگ مال گئی تھی تو مجھے میری ایک فرینڈ وہاں ملی تھی، اس نے مجھے کل بلایا ہے اپنے گھر ڈنر پر۔ میری ایک دوست اور وہاں آ رہی ہے، بیٹا تم میرے ساتھ چلو۔ آپ کو پتہ ہے بیگم سومی آپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتی، پھر کیوں فورس کرتی ہو؟ میری بیٹی کو جواب دانیال گیلانی نے دیا۔ میں چلوں گی موم، سومی نے کہا۔ سومی کے کہنے پر دانیال گیلانی نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ آسیہ بیگم بہت خوش ہو گئی۔ اگلے دن روشنی آفس آئی تو جب ایک فائل لے کر معراج یوسف کے آفس میں آئی تو تعبیر ملک کو وہاں بیٹھا پایا۔ وہ دونوں مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ روشنی نے فائل معراج یوسف کو دی، جسے اب وہ دیکھ رہا تھا۔ اب بھی وہ دونوں ساتھ کوئی بات کر رہے تھے، باتوں میں اسلام آباد کا ذکر تھا۔ ویسے تعبیر تم نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، معراج یوسف نے تعبیر ملک سے کہا، ساتھ ہی فائل روشنی کو دی۔ روشنی فائل لے کر اپنے کیبن میں آئی، غصے میں فائل پٹک کر ٹیبل پر پٹک دی۔ تابی اتنا پیار سے تو چڑیل کا نام لیتے ہیں، کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، اور مجھے کیسے بولتے ہیں مس روشنی، جیسے میرا نام لیتے ہوئے مرچیں چباتے ہیں۔ مطلب حد ہے یار، چنگیز خان نہ ہو تو یہ اس ایس پی کو کیسے جانتے ہیں؟ علی کو بتاؤں گی، یہ ایس پی اس چنگیز خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، فلیٹ ہو گئی ہے اس معراج یوسف پر، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ معراج یوسف صرف میرا ہے، چنگیز پر صرف رشاہل آفتاب کا حق ہے۔ علی زونی کو گھر واپس لے آیا تھا۔ گھر سے واپس آ کر بالکل وہ شادی سے پہلے والی زونی لگ رہی تھی علی کو۔ گاڑی میں بھی زونی نے علی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر آ کر وہ جب روم میں آیا تو زونی بیڈ پر بیٹھ کر آرام سے موبائل یوز کر رہی تھی۔ علی آ کر سیدھا واش روم میں گھس گیا، فریش ہو کر ڈھیلا سا ٹی شرٹ اور شرٹ پہن کر جب باہر آیا تو وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی۔ رات کے 10 ہو رہے تھے، وہ ڈنر کر کے آئے تھے۔ علی کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا بات کرے، پھر صوفے پر بیٹھ گیا، موبائل نکال کر واٹس ایپ پر زونی کی چیٹ اوپن کی۔ وہ آن لائن نہیں تھی، مطلب وہ کچھ اور یوز کر رہی تھی۔ عجیب شوہر تھا جو سامنے بیٹھی بیوی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ کیا کر رہی ہے۔ پھر شرارت سوچ کر اپنے موبائل سے زونی کے موبائل پر میسج کرنا شروع کر دیا۔ میسج میں کچھ نہیں لکھا تھا، بس ڈاٹس تھے۔ زونی نے حیرت سے اس انسان کو دیکھا جو موبائل میں ایسے سر دیے بیٹھا تھا جیسے کوئی بہت ضروری کام ہو، مگر ابھی تک خالی میسج بھیج رہا تھا۔ زونی کو اس پر بہت غصہ آیا، جو کہ امپورٹنٹ میل چیک کر رہی تھی، مگر یہ پاگل انسان اسے تنگ کر رہا تھا۔ زونی نے تنگ آ کر موبائل آف کر دیا، پھر علی کے پاس جا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا، موبائل چھین لیا۔ 2 نمبر پولیس والے، یہ کیا 2 نمبر حرکتیں کر رہے ہو؟ زونی نے غصے میں بولا۔ علی بے شرموں کی طرح مسکرانے لگا۔ زونی کو شدید غصہ آیا اس کے مسکرانے پر اور اس کے ڈمپل پر۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب یہ موبائل صبح ہی ملے گا تمہیں۔ اتنا کہہ کر زونی لیٹ گئی اور کمبل منہ تک لے لیا، جبکہ علی بھی لائٹس آف کر کے دوسری طرف سو گیا۔ علی نے کمبل تھوڑا خود پر کرنا چاہا، مگر زونی نے غصے میں سارا اپنی طرف کھینچ لیا۔ سچ کہتے ہیں محبت کی شادی کرو تو بیوی سے ڈر کر رہنا پڑتا ہے، بیوی کمبل بھی کھینچ لیتی ہے، علی نے دل میں دعائی دی۔ صحیح ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس کو کس نے کہا تھا کرے شادی، گدھا کہیں کا۔ علی کو ساری رات اس بات کی بے چینی رہی تھی کہ زونی دیکھ نہ لے کہ علی نے اس کا نمبر کس نام سے سیو کیا ہے۔ صبح اٹھ کر جلدی سے اپنی طرف سے ہی آگے ہوا۔ رات کو علی کا موبائل زونی لیٹ کر اپنے پاس کمبل کے اندر ہی رکھ چکی تھی تاکہ وہ اٹھا نہ لے اور دوبارہ تنگ نہ کرے۔ صبح زونی کا منہ کمبل سے باہر تھا اور علی کی طرف پیٹھ کر کے سو رہی تھی، جبکہ علی کا موبائل بالکل اس کے پاس پڑا تھا، آدھا ہاتھ کے نیچے تھا۔ علی اپنی جگہ سے ہی گھٹنوں کے بل آگے ہوا، تھوڑا سا زونی پر جھکا تو اسے اپنا موبائل نظر آیا۔ موبائل کو دیکھ کر علی نے شکر ادا کیا، پھر ذرا جھک کر محتاط انداز میں موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس سب میں علی کو خبر نہ ہوئی کہ وہ اپنا آدھا بوجھ زونی پر ڈال چکا ہے۔ زونی کو نیند پہ اپنے اوپر کچھ بہت بھاری چیز محسوس ہوئی تو اس نے نیند پہ پیچھے کرنا چاہا، مگر علی چونکہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، بیلنس برقرار نہ ہونے کی وجہ سے زونی کے اوپر گر گیا۔ زونی نے ایک دم ہی آنکھیں کھولی تو اسے اپنے اوپر دیکھ کر آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جبکہ علی تو ساکت رہ گیا، اس کی نیلوں آنکھوں میں کھو گیا۔ کچھ پل اسی لمحے کی نظر ہو گئے۔
علی کے دل نے اسے گستاخی پر اکسایا۔ زنی کے دل کی دھڑکنیں تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ علی کوئی گستاخی کرتا، زنی نے اسے دھکا دیا تھا۔ پیچھے ہٹو، کیا کر رہے ہو 2 نمبر پولیس والے؟ علی مگر علی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ ابھی تک زنی کے ہونٹوں کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ ہٹو، پیچھے ہٹو بلڈوزر نہ ہو تو میری ہڈیاں توڑ دی تم نے۔ زنی پھر سے علی کو دھکا دیتے ہوئے بولی۔ علی جلدی سے ہوش میں آتے ہوئے پیچھے ہوا۔ زنی جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ ہے کیا حرکت تھی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ 2 نمبر پولیس والے ایسی 2 نمبر حرکتیں کرتے ہوئے میرا نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ زنی دبے دبے غصے میں بولی، جبکہ علی شرمندہ ہوا۔ زنی ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو اپنا موبائل اٹھا رہا تھا، پتہ ہی نہیں چلا اوپر گر گیا۔ علی نے وضاحت دی۔ تو ایسا کیا ہے موبائل میں جو تم ایسے چوروں کی طرح موبائل اٹھا رہے ہو؟ مجھ سے مانگ لیتے۔ زنی اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آپ سو رہی تھی زنی، میں آپ کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علی نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے جواب دیا۔ تو سو رہی تھی، کون سا مر گئی؟ ابھی زنی نے اتنا ہی کہا تھا کہ علی نے جلدی سے زنی کے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ مانا کہ مجھے آپ کا بولنا اچھا لگتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فضول بولیں۔ اگر اب ایسی کوئی فضول بات کی تو پھر مجھے بہت سے طریقے آتے ہیں آپ کو چپ کروانے کے، اور مجھے پتا ہے پھر آپ کو وہ سب پسند نہیں آئے گا۔ پھر آپ مجھے 2 نمبر پولیس والے کے ساتھ ساتھ 2 نمبر ٹھگ انسان بھی کہنا شروع کر دیں گے۔ علی معنی خیزی سے پہلے انتہائی سنجیدہ انداز میں، پھر آخر میں ایک آنکھ بند کر کے شرارت سے بولا، جبکہ زنی جو پہلے اس کے اتنے سادہ مگر اظہار پر خوش ہوئی تھی، آخر میں اس کی بات پر غصے میں آ گئی۔ غصے میں علی کو خود سے الگ کیا۔ تم 2 نمبر پولیس والے اب میرے ساتھ ٹھڑک کرو گے؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ آپ سے نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ ظاہر سی بات ہے اب ہر شریف بندہ اپنی بیوی پر ہی تو اپنا ٹھڑک جھاڑتا ہے۔ علی زنی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ زنی کو بہت شرم آئی تھی۔ اسے علی سے ایسی باتوں کی امید نہیں تھی۔ شرم اور غصے سے اس کے گال گلابی ہو گئے تھے۔ علی کو وہ اس طرح بہت پیاری لگی تھی۔ پھر زنی کے قریب آ کر، جو کہ بالکل وارڈروب کے ساتھ لگی تھی، دونوں طرف ہاتھ رکھ لیے۔ تھوڑا سا زنی پر اوپر جھکا۔ زنی نے آنکھیں بند کر لی۔ زنی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کیا کرے۔ جو بھی تھا، علی اس کا شوہر تھا۔ وہ نکاح کے وقت ہی خود کو تیار کر کے آئی تھی۔ وہ علی کو اس کے حق سے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ خود بھی تو علی سے بہت پیار کرتی تھی، مگر مانتی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ علی پہلے اظہار کرے، مگر اسے یہ بھی لگتا تھا کہ علی اسے پیار نہیں کرتا، اس نے بس دادا جی اور میراث کی وجہ سے شادی کی ہے۔ ہائے اللہ، توبہ! جب تھوڑی دیر تک زنی کو کچھ محسوس نہیں ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا علی روم میں نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ بند تھا۔ زنی شرمندہ ہوئی۔ توبہ، میں کیا سوچ رہی تھی اور مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اب وہ 2 نمبر پولیس والا غلط سمجھ لے گا۔ زنی نے علی کو دل میں گالیوں سے نوازا۔ سومی پچھلے 4 دن سے تھل ڈیزرٹ کے لیے پریکٹس کر رہی تھی۔ وہ 4 دن سے گھر نہیں آئی تھی، وہیں قریب کے ہوٹل میں رکی تھی۔ سومی بیٹا، یہ ریلی بہت ٹف ہے۔ میں نے پچھلی بار ون کیا تھا، مگر میں نے پورے 15 دن یہاں پر پریکٹس کی تھی۔ اس بار تو مجھے پریکٹس کا ٹائم نہیں ملا۔ اس بار مجھے جیتنا مشکل لگ رہا ہے، بٹ انکل میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گی، سومی نے پرعزم ہو کر کہا۔ پاپا، مجھے پتا ہے سومی جیت جائے گی، آپ کو تو پتا ہے پاپا، میری دوست چیمپئن ہے ہر چیز میں۔ سن ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولی، جی ہاں بیٹا، مجھے بھی پتا ہے سومی چیمپئن ہے، مگر سومی بیٹا، یہ ٹریک بہت ٹف ہے۔ جانتی ہوں انکل، یہ لینڈ سینڈری ہے، مگر سومی نے ہارنا نہیں سیکھا۔ میں نے پاکستان کی سرزمین پر پہلا قدم رکھ کر ہی یہی عزم کیا تھا کہ میں ہر حال میں یہ ریلی جیت کر واپس دبئی جاؤں گی۔ انشاءاللہ بیٹا، اللہ آپ کو کامیاب کرے، ساجد صاحب کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ثنا سومی کے پاس آئی۔ یار سومی، یار تم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ ثنا نے کہا، مصروف ہوں یار۔ اچھا چل، اب تو بھی جا، مجھے پریکٹس کرنی ہے، سومی کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ پورے پاکستان میں خبر پھیل گئی تھی کہ دبئی کے سب سے بڑے بزنس مین دانیال گیلانی کی بیٹی سمیرہ دانیال پاکستان کی جیپ ریلی میں شرکت کے لیے پاکستان آئی ہوئی ہے۔ یہی پریکٹس کے دوران بھی بہت سے اینکر سومی کا انٹرویو لے چکے تھے، مگر کسی نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہر وقت بلیک ماسک میں ہوتی تھی۔ پولیس کی نظریں سومی پر تھی۔ علی نے حسن کو سومی کی جاسوسی پر لگایا تھا۔
مگر کچھ بات نہ بن سکی۔ آج آخری دن تھا، کل ریلی شروع ہونے والی تھی۔ سومی کو ہسپتال سے کال وصول ہوئی تھی کہ آ کر اپنی رپورٹس لے جائے۔ پہلے سومی کا دل کیا وہ آج نہ جائے، ایک ہی بار ریلی کے بعد جائے، مگر پھر بے چینی ہونے کی وجہ سے وہ ہسپتال چلی گئی۔ سومی ہسپتال آئی تھی، معراج یوسف بھی جلدی سے ہسپتال پہنچا۔ سومی ابھی رپورٹ لے کر باہر ہی نکلی تھی کہ معراج یوسف کی گاڑی اس کے پاس رکی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلا، سومی کے ہاتھ سے رپورٹس لی، سومی کو اپنے گاڑی میں بٹھایا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ سومی نے پوچھا۔ کیونکہ تم میری اپنی ہو، وہ اور اپنوں کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ معراج یوسف نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ میں بہت مضبوط ہوں معراج یوسف، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ جانتا ہوں کہ سمیرہ یوسف بہت مضبوط ہے، معراج یوسف نے کہا۔ سومی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سمیرہ دانیال ہوں میں۔ ابھی تو تم نے ڈی این اے رپورٹس کھولی بھی نہیں، پہلے ہی میرا باپ کا نام بدل دیا تم نے معراج یوسف۔ اس کی بات سن کر معراج یوسف ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، پتہ ہے سومی، تم بھی جانتی ہو رپورٹس میں کیا آئے گا، اسی لیے تم نے الفاظ باپ پر غصہ نہیں کیا۔ پھر معراج کے ہاتھ سے رپورٹس کھینچی، ہمت کر کے کھولا، مگر ایک پل کو سومی ساکت رہ گئی۔ بہت کچھ اپنے اندر ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ معراج یوسف نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ معراج یوسف کا سہارا ملتے ہی رونے لگی، معراج کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جبکہ سامنے بیٹھی گاڑی میں روشنی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں ہسپتال اپنی دوست کی والدہ کی عیادت کرنے آئی تھی۔ وہ لڑکی ابھی تک معراج یوسف کے گلے لگی تھی۔ سومی بچے بس کرو، میں ہوں نا، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، تم سونی کی طرح ہو میرے لیے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ معراج یوسف کی آواز سن کر وہ ہوش میں آئی، پھر جلدی سے پیچھے ہٹی۔ وہ رپورٹس اٹھا کر گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ روشنی ایک لڑکی کو معراج یوسف کی گاڑی سے روتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ روشنی کو حیرت ہوئی، یہ لڑکی کون تھی جو کہ بلیک ماسک میں تھی؟ یہ تعبیر ملک تو بالکل نہیں تھی۔ روشنی نے سوچا کیا کوئی گرل فرینڈ؟ یہ سوچ کر روشنی کو شدید جلن ہوئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سومی کلب میں بیٹھی شراب پی رہی تھی۔ اس کی حالت کسی اجڑے ہوئے انسان کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اس وقت نشے کی زیادتی سے سرخ ہو گئی تھی۔ کلب میں اونچی آواز میں میوزک چل رہا تھا، لڑکے اور لڑکیاں نشوں میں مست ایک دوسرے کی باہوں میں جھول رہے تھے۔ سومی مسلسل ڈرنک کر رہی تھی اور ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ وہ اپنے درد کو کم کرنا چاہتی تھی۔ اسے بہت مان تھا اپنے باپ دانیال گیلانی پر، مگر اب یہ مان ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ اسے اپنی موم کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ سومی بیٹا، تمہارا باپ اپنے دوست کا قاتل ہے۔ سومی کو خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ کیوں اس نے کبھی بھی اپنے باپ کو غلط کام سے نہیں روکا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ ہر بات جو دانیال گیلانی کو ٹھیک لگتی ہے وہ بات ٹھیک ہے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا باپ بزنس ڈیلز کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کرتا ہے، بہت سے ناجائز کام بھی کرتا ہے، مگر اسے یہ سب ٹھیک لگتا تھا۔ مگر سومی کو بہت سے غلط کاموں کی خبر یہاں پاکستان آ کر ہوئی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ اس کا باپ چرس کا کام بھی کرتا ہے۔ اس کا غرور توڑا تھا دانیال گیلانی نے بہت بری طرح سے۔ ہاں بالکل، سومی کا غرور ایسٹی آج ٹوٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اچانک شور اٹھا، سب لوگ وہاں سے بھاگنے لگے کیونکہ پولیس وہاں پہنچ گئی تھی۔ سومی اب نشے میں چور ٹیبل پر گر گئی۔ علی جب کلب کے اندر آیا تو کلب میں موجود کچھ لوگوں کو پولیس نے پکڑ لیا۔ علی نے جب اسے دیکھا تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، وہ ساکت ہو گیا۔ زنی علی کے منہ سے صرف ایک الفاظ نکلا، پھر آگے ہو کر اسے سیدھا کیا جو کہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ علی نے شکر کیا کہ خرم شہزاد یا پھر تعبیر ملک اس کے ساتھ نہیں۔ پھر حسن کو کہا وہ سب کچھ پولیس اسٹیشن لے جائے۔ حسن کے علاوہ کلب کے اندر اور کوئی نہ تھا۔ باقی کے پولیس اہلکار نشے میں دھت لوگوں کو پولیس کی گاڑیوں میں بٹھا رہے تھے۔ علی سے بٹھا کر سب کے جانے کے بعد اپنی گاڑی میں لے کر سیدھا اپنے فلیٹ آیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے۔ وہ اس کی حالت میں زنی کو گھر نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران بھی وہ بار بار زنی کے چہرے پر فکر مند ہو کر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر اسے بیڈ پر لٹایا، پھر کچن میں جا کر اس کے لیے لیموں پانی بنا کر لایا۔ زنی کو اٹھا کر اسے پلایا جس میں سے اس نے صرف 2 گھونٹ ہی پیے تھے۔ سومی کو بہت زیادہ نشہ ہونے کی وجہ سے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، مگر اسے اتنا ہوش تھا کہ کب اسے کون اٹھا کر لایا۔ پھر علی کا بار بار اسے زنی زنی کہہ کر بلانا، فکر کرنا، بنا غصے کے اس کی فکر کرنا، اسے سب خبر تھی۔ علی اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ 2 گھنٹے بعد سومی کی آنکھ کھلی تو اسے علی رحمان کو دیکھ کر سب یاد آیا، مطلب وہ اسے سنی سمجھ رہا تھا۔ سومی کو شدید حیرت ہوئی، کاش وہ زنی کی طرح سومی سے بھی اسی طرح پیار کرتا، اس کی فکر کرتا۔ سومی کے دل نے خواہش کی۔ پھر وہاں سے وہ بہت آرام سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد علی کی آنکھ کھلی تو دیکھا زنی بیڈ پر نہیں تھی۔ پریشانی میں پورے فلیٹ میں ڈھونڈنے پر بھی جب وہ نہ ملی تو جلدی سے گھر کا رخ کیا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ علی اپنے روم میں آیا تو روم لاک تھا۔ علی نے روم نوک کیا تو کوئی رسپانس نہ آیا، پھر سے روم نوک کیا،
اتنے میں زنی نے دروازہ کھولا۔ وہ ابھی بھی نیند سے اٹھ کر ڈور کھولنے آئی، آنکھیں نیند سے آدھی ہوئی تھی، صاف لگ رہا تھا کہ کچی نیند سے جاگی ہے۔ ابھی زنی نے ڈور کھول کر اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ علی جلدی سے زنی کو لے کر روم میں آیا۔ روم بند کر کے زنی کو ڈور سے پن کیا، پھر جلدی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ زنی جو اچانک افات پر بکھلا گئی، نیند ایک دم سے غائب ہو گئی، جبکہ مقابل کو ذرا رحم نہ آیا۔ اس کے عمل میں شدت پسندی مزید بڑھ گئی۔ زنی کی مزاحمت پر وہ پیچھے ہوا۔ زنی اب اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی، جبکہ علی کو حیرت ہوئی، شراب کی بدبو بالکل نہیں تھی اس کی سانسوں میں۔ تھوڑی دیر بعد زنی غصے میں اس کی طرف آئی، زور سے علی کو دھکا دیا۔ تم 2 نمبر پولیس والے، یہ کیا طریقہ ہے؟ بے شرم انسان، شرم نہیں آتی؟ ایک تو اتنی رات کو گھر آتے ہو اور اوپر سے یہ سب کرتے ہو۔ جبکہ علی رحمان کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ فکر مند ہو کر زنی کے تھوڑا پاس آیا۔ زنی میں بہت ڈر گیا تھا۔ زنی آپ ٹھیک ہے نا؟ علی جلدی سے زنی کو اپنے سار میں لے گیا۔ زنی کو حیرت ہوئی، جبکہ علی رحمان نے اس کے گرد ہزار مزید تنگ کر دیا۔ کیا کرے ہو 2 نمبر پولیس والے؟ چھوڑو مجھے، سانس نہیں آ رہی۔ زنی کی آواز پر وہ پیچھے ہوا، سوری۔ پھر جلدی سے واش روم میں گھس گیا۔ روشنی صبح آفس آئی تو دیکھا معراج یوسف ابھی تک آفس نہیں آیا تھا۔ روشنی کو کل سے معراج یوسف پر بہت غصہ تھا، پہلے وہ تعبیر ملک اور اب یہ لڑکی۔ سوچ سوچ کر ہی روشنی کا دل کر رہا تھا کہ معراج یوسف کی جان لے لے۔ اسے روشنی نظر نہیں آئی تھی آخر۔ وہ معراج یوسف کے انتظار میں جا کر اس کے آفس میں بیٹھ گئی، مگر وہ آفس ہی نہیں آیا۔ آج جیپ ریلی کا دن تھا، وہ دن جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ اس وقت تھل ڈیزرٹ میں سبھی کینڈیڈیٹ اپنی گاڑیاں کے ساتھ آگے، ہر طرف لوگ ہی لوگ اور مہنگی ترین گاڑیاں تھیں، جن پر کچھ امریکن اور کچھ ٹکوما تھی۔ 100 سے زیادہ گاڑیاں تھیں۔ 100 لوگ اس ریلی میں شرکت کر رہے تھے۔ سومی کے پاس اس وقت ٹکوما کی گاڑی تھی، جو کہ اس تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے لیے بیسٹ تھی۔ گاڑیوں کو اس ٹریک کے لحاظ سے پریپیئرڈ کیا گیا تھا۔ سومی آج بھی بلیک جینز کے ساتھ بلیک شرٹ اور ہوڈی پہن کر چہرے پر بلیک ماسک لگا کر آئی تھی۔ بہت سے اینکر بھی یہاں آئے ہوئے تھے اور باری باری سب کا انٹرویو لے رہے تھے۔ سومی اب کل کی نسبت زیادہ بہتر لگ رہی تھی۔ اب ایک اینکر ان کے پاس آیا اور اب سومی سے سوال کر رہا تھا، گاڑی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ایس ڈی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہ ٹریک پورا کر سکیں گی؟ آپ سے پورا ہونے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ میں جیت کر دکھاؤں گی آپ کو۔ آپ تو بہت زیادہ پر اعتماد لگ رہی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایس ڈی، یہاں پر بہت سے لوگ آپ سے زیادہ بہتر ہیں، جو کہ بہت بار حصہ بھی لے چکے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہ 8 سال سے زیادہ جیپ ریلی میں حصہ لیتے ہیں۔ کیا آپ ان سب کو ہرا سکیں گی؟ پھر سے سوال کیا گیا۔ میں ایس ڈی ہوں۔ میں یہ نہیں سوچتی کہ کون کتنا قابل ہے، بلکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے ہر حال میں جیت چاہیے۔ سومی پھر سے اسی انداز بیاں میں گویا ہوئی۔ اوہو، اتنی خوش فہمی بھائی بنتی ہے، آخر کو دبئی کی شہزادی ہیں نا آپ، اینکر نے پرجوش انداز میں کہا۔ سومی صرف ہلکا سا مسکرائی۔ اس وقت سب کینڈیڈیٹس ریلی کے لیے بالکل تیار تھے۔ گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی۔ ہر گاڑی میں ایک انجن کا ہونا ضروری تھا، تاکہ کسی خرابی کی صورت میں بروقت مدد دی جا سکے۔ ہر گاڑی میں ایک فرسٹ ایڈ باکس کا ہونا بھی ضروری تھا، تاکہ کوئی حادثہ ہونے کی صورت میں میڈیکل دیا جا سکے۔ گاڑیوں کی چیکنگ کے بعد قرار ڈالا گیا، جس کا نام پہلے نکلتا اس کو پہلے جانا ہوتا۔ ہر کسی کو کوشش تھی کہ اس کا نام پہلے آئے، کیونکہ پہلے جانے کا فائدہ یہ ہوگا، اس کے لیے یہ ٹریک تھوڑا آسان رہے گا، کیونکہ یہ ٹریک بہت ٹف تھا۔ لینڈ بہت زیادہ سینڈی تھی۔ علی، خرم اور تعبیر ملک بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہ یہاں خاص سیکیورٹی کے لیے آئے تھے، تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو۔ بڑی تعداد میں پولیس ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حسن کی نظریں سومی پر تھی۔ کمال صاحب بھی سومی کو سپورٹ کرنے آئے تھے۔ سومی کو کمال صاحب کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ سومی کو معراج یوسف کہیں نظر نہیں آیا۔ کمال صاحب کو وہاں کھڑا دیکھ کر علی رحمان ان کے پاس آیا۔ وہ اس وقت پولیس یونیفارم میں تھا۔ وہ آ کر کمال صاحب سے بغل گیر ہوا، پھر سومی کو مخاطب کیا، میم آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ کیا آپ اکیلے ہی جائیں گی؟ علی نے کہا، ہاں میں اکیلے ہی جاؤں گی۔ سومی کسی کی ہیلپ نہیں لیتی، وہ تنفر سے بولی، جبکہ علی اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر اور آواز سن کر تھوڑا شک میں پڑ گیا، پھر اسے بیسٹ آف لک کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ زنی کا موبائل بج رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو علی کب سے کال کر رہا تھا۔ زنی نے کال اٹینڈ کی تو علی کی آواز آئی، زنی کہاں ہیں آپ؟ گھر پر ہوں۔ ساتھ ساتھ علی سامنے کھڑی سومی کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اب سومی نے موبائل نکال کر کان پر لگا لیا تھا۔ کون سے کلر کے کپڑے پہنے ہیں آپ نے؟ علی نے کہا، بلیک۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زنی کو حیرت ہوئی۔ زنی آپ پلیز ویڈیو کال پر آئے، علی نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ وہ لڑکی اب اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔
اور بلیک شیشے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ علی نے ویڈیو کال کی، زنی نے کال اٹینڈ کی۔ کیا ہو گیا؟ 2 نمبر پولیس والے ابھی تو گھر میں ہی تھے۔ علی نے زنی کو غور کر دیکھا اور اس وقت بلیک جینز اور بلیک ہی شرٹ کے ساتھ اونچی پونی کیے ہوئے تھی، مگر پیچھے روم نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ موبائل اس کے بالکل سامنے تھا۔ روم میں شاید تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا۔ زنی، روم میں اندھیرا کیوں ہے؟ علی نے کہا، میری مرضی ہے، اب میں اندھیرا بھی نہیں کر سکتی۔ زنی نے غصے میں فون بند کر دیا۔ پاگل انسان! 2 نمبر پولیس والا علی کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے، پھر دوبارہ سے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی اینکر سومی کی طرف آیا۔ کرا ڈالا جا چکا ہے۔ سومی کا نام 6 نمبر پر آیا تھا۔ میم، اب آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ابھی بھی وہی کہوں گی کہ جیت میری ہی ہوگی۔ میم، آپ سے پہلے ٹیم سلطان جا رہی ہے۔ میم، وہ ہر بار اس ریلی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شعیب ملک، آصف فضل چودھری، ٹیم ایشیا، زین محمود، ٹیم HPR جو کہ اسلام آباد سے ہے۔ یہ لوگ بہت بڑے نام ہیں، ان کو دہرانا بہت مشکل ہے، ان کو ہرانا بہت مشکل ہے، اور اسپیشلی صاحب زدہ سلطان، یہ تو ایک لیگیسی ہے، آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یہ لوگ۔ سومی نے سامنے کھڑی ٹیم سلطان کی گاڑی کو دیکھا۔ گاڑی کے باہر ہی صاحب زادہ سلطان اپنی پوری وجاہت سے کھڑے تھے، پھر اینکر کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ اس کومنٹس کے بعد مجھے مبارکباد دینے آئیں گے، آپ اس کمپٹیشن کے بعد مجھے مبارکباد دینے آئیں گے، کیونکہ سومی نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ ریلی سٹارٹ ہو چکی تھی اور سومی کی گاڑی چھٹے نمبر پر کھڑی تھی۔ وقفے سے گاڑیوں کو ٹریک کے لیے روانہ کیا جا رہا تھا۔ کنٹری اے کی پہلی گاڑی نکل چکی تھی۔ ہر طرف لوگ تھے، لوگ اپنی مرضی کی ٹیم کو سپورٹ کرنے آئے ہوئے تھے۔ سومی کو اس وقت کہیں دل میں یہ آرزو تھی کہ کاش دانیال کیلانی بھی یہاں ہوتے، مگر وہ نہیں تھے۔ سومی کی گاڑی کی جب باری آئی تو اس نے دیکھا آسیہ بیگم اپنی فرینڈ کے ساتھ وہاں کھڑی تھی۔ اس کے کچھ فاصلے پر کمال صاحب کے علی رحمان بھی تھے۔ معراج وہاں نہیں تھا، وہ واحد تھی جو گاڑی میں اکیلی تھی۔ دور کہیں ثنا بھی اسے نظر آئی۔ سومی کو گیتا کی یاد آئی، وہ ہر بار اسے بہت زیادہ چیخ کر سپورٹ کیا کرتی تھی۔ سومی کی گاڑی بھی ٹریک پر نکل گئی۔ ریلی 200 کلومیٹر کی تھی۔ سومی بہت تیزی سے ڈرائیو کر رہی تھی، اسے ہر حال میں مقابلہ جیتنا تھا۔ وہ بغیر کسی ہرڈل کی پرواہ کیے آگے بڑھ رہی تھی۔ مڈ پوائنٹ پر جا کر اس نے دیکھا کہ ٹیم سلطان کی گاڑی وہاں کھڑی تھی، شاید کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ آگے بھی اسے مزید 2 گاڑیاں کھڑی نظر آئی۔ وہ شدید غصے میں ڈرائیو کر رہی تھی۔ ایک بار تو اس نے گاڑی الٹے بچی تھی، اس کے ہاتھ میں چوٹ بھی لگی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر گاڑی بند ہو گئی۔ سومی نے ہر ممکن کوشش کی کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ 4 منٹ ضائع ہو گئے۔ اب سومی کو غصہ آ رہا تھا خود پر، اتنے میں پیچھے سے ایک گاڑی آ کر رکی۔ وہ گاڑی بھی جیپ ریلی کا حصہ تھی۔ گاڑی سے معراج یوسف باہر نکلا۔ معراج یوسف کے ساتھ محسن بھی نکلا۔ محسن گاڑی ٹھیک کرنے لگا، جبکہ معراج یوسف سومی کے پاس آیا، سومی کے ہاتھ پر اپنا رومال باندھ دیا۔ دونوں ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ تم نے میرے لیے کیوں اپنی گاڑی روکی؟ سومی نے کہا۔ اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں، بیسٹ آف لک۔ معراج یوسف اتنا کہہ کر محسن کو دیکھتے ہوئے، جو اب گاڑی ٹھیک کر چکا تھا، وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سومی بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ٹریک پر نکل گئی۔ سومی کی گاڑی سب سے پہلے واپس آئی تھی۔ سومی کی جیت ہو گئی تھی، وہ سب سے پہلے اور سب سے کم وقت میں واپس آئی تھی۔ وننگ لائن عبور کرتے ہی سومی نے اسی اینکر کو دیکھا، پھر اپنی گاڑی کو اسی اینکر کے گرد دائرے کی شکل میں گھمانا شروع کر دیا۔ سومی کی گاڑی گول گول گھوم رہی تھی۔ ڈیزرٹ میں ہر طرف دھول ہو گئی تھی، گاڑی گھوم رہی تھی اور سب لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اینکر نے اب آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، وہ مسلسل گاڑی جیت کی خوشی میں گھما رہی تھی۔ سب لوگ اس منظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہوئے تھے۔ پھر اس نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ سومی کے واپس آنے کے 2 منٹ پر معراج یوسف کی گاڑی آئی۔ ہر طرف سومی کے نام کا شور اٹھا۔ سومی گاڑی سے نکل کر جب باہر آئی تو وہی اینکر جلدی سے سومی کے پاس آیا، اونچی آواز میں بولنے لگا۔ کیمروں کا رخ سومی کی طرف تھا۔ جی تو ناظرین، یہ دیکھیں سمیرہ دانیال جو کہ دبئی سے آئی تھی جیپ ریلی کے لیے، یہ سب سے پہلے ٹریک مکمل کر کے آئی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے یہی جیتیں گی، کیونکہ سب گاڑیوں کو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ صرف 1 منٹ 47 میں ٹریک مکمل کر کے واپس بھی آ گئی ہیں۔ مبارک ہو آپ کو، اور آپ تقریباً جیت چکی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں ہی جیتوں گی۔ سومی کو ہار پسند نہیں، سومی نے مغرور انداز میں کہا۔ اچھا، کیا آپ بتائیں گی یہ باقی لوگ کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ سب کو پتہ نہیں، مگر ٹیم سلطان کی گاڑی خراب کھڑی تھی۔
ایک دو اور لوگ بھی ابھی راستے میں تھے، ان کی گاڑیاں خراب ہو گئی تھی۔ سومی اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ روشنی شام کو آفس سے واپس آ کر معراج یوسف پر غصہ تھی۔ محسن نے بھی کوئی کال اٹینڈ نہیں کی تھی، جبکہ معراج یوسف کا نمبر آف جا رہا تھا، علی کا نمبر بھی بند تھا۔ روشنی کو سب پر بہت غصہ آیا۔ شام تک سب گاڑیاں واپس آ چکی تھی۔ اب سومی کو جیت کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ آسیہ بیگم سومی کے پاس ہی تھی، کمال صاحب بھی وہیں تھے۔ تھل جنرل جیت ریلی کی ونر ہیں سومیا دانیال۔ اب ہر طرف تالیوں کا شور تھا۔ سومی اسٹیج پر گئی، جہاں پر دو لوگ ہاتھ میں چیک لیے کھڑے تھے۔ ونر کو 25 لاکھ روپے دیے جانے تھے۔ سومی نے جا کر اپنا نام رسیو کیا، پھر مائک ہاتھ میں لیا۔ میری کامیابی کے پیچھے میری محنت اور میری موم کی دعا ہے۔ سب کے لیے انتہائی حیرت کی بات تھی کہ وہ کسی بھی جیت کے بعد پہلی بار اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی، ورنہ وہ ہر بار جیت کر وہاں سے بنا کچھ کہے چلی جاتی تھی، مگر اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ آسیہ بیگم کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ اتنا کہہ کر اسٹیج سے اترتے ہوئے اپنے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اتنے میں علی اور خرم شہزاد اور تعبیر ملک اس کے پاس آئے۔ مبارک ہو سمیرا دانیال، علی رحمان نے کہا۔ خرم شہزاد اور تعبیر ملک نے بھی اسے مبارکباد دی، مگر وہ ایک نظر علی رحمان پر ڈالتی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ علی رات کو 11 بجے گھر آیا۔ روم میں آیا تو زنی سو رہی تھی، کمبل منہ تک تانے گہری نیند میں تھی۔ علی کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ فریش ہو کر جب کچن میں گیا تو فریج بالکل خالی تھا۔ یہ سب روشنی کا کیا دھڑا تھا۔ روشنی کیوں ناراض ہے مجھ سے، علی نے سوچا، کیونکہ جب بھی وہ علی سے ناراض ہوتی تھی تو ایسا ہی کرتی تھی۔ پھر موبائل نکال کر چیک کیا تو روشنی کی 55 مس کالز ہوئی تھی، اس کا ناراض ہونا بنتا تھا۔ پھر ایک روم میں گیا، بھوکا بھی نہیں سو سکتا تھا کیونکہ اسے بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ صبح جلدی میں بنا ناشتے کیے نکل گیا۔ سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا۔ روم میں آ کر زنی کو جگانے کی ہمت کرنے لگا، کمبل منہ سے ہٹایا، بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ زنی ہوں، نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، زنی اٹھے، کیا ہوا ہے؟ 2 نمبر پولیس والے، زنی اٹھتے ہوئے بولی۔ توبہ ہے، نیند میں بھی ان کو یاد رہتا ہے کہ میں 2 نمبر پولیس والا ہوں۔ علی سوچ کر رہ گیا۔ زنی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ زنی نے بال کیچر میں بند کرتے ہوئے علی کو دیکھا جو بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور جوتے پہن کر دوپٹہ اٹھا کر باہر جانے والی تھی کہ جب علی نے کہا، زنی آپ کو کھانا خود بنانا پڑے گا۔ اب زنی اتر رہی تھی، علی بھی پیچھے آیا۔ زنی خاموشی سے کچن میں آئی، فریج کھولا تو کھانا نہیں تھا۔ اتنے میں علی کی آواز آئی، وہ روشنی مجھ سے ناراض ہے، جب بھی وہ مجھ سے ناراض ہوتی ہے ایسا ہی کرتی ہے، میرا کھانا پڑوسیوں کے کتوں کو ڈال دیتی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں بناتی ہوں کھانا، تم کیا کھاؤ گے مجھے بتاؤ۔ تم اوپر جاؤ، ریسٹ کرو، میں کھانا اوپر لے کر آتی ہوں۔ زنی نے پوچھا، کچھ بھی بنا دے آپ، کوئی ایسی چیز بنائیں جو جلدی بن جائے۔ زنی ایسا کرے، انڈے بنا دے۔ علی اتنا کہہ کر پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گیا اور زنی کو دیکھنے لگا۔ 10 منٹ بعد زنی نے کھانا اس کے سامنے رکھا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ کھانا کھا کر زنی پاس ہی چیئر پر بیٹھ گئی، جبکہ علی کھانا کھا رہا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو زنی نے برتن سمیٹے، پھر اوپر روم میں آ گئی۔ علی بھی اس کے پیچھے آیا اور آتے ہی کمبل میں گھس گئی۔ وہ ایسے ہی اتنا ڈرتا تھا، میں ایسے ہی ڈرتا ہوں زنی سے، اتنی اچھی تو ہے قسم سے، علی نے دل میں سوچا۔ اتنے میں زنی کے غصے میں بری آواز آئی، اب لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ علی جلدی سے ڈر کر لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ روشنی بہت رش ڈرائیو کر رہی تھی، وہ جلدی سے آفس پہنچنا چاہتی تھی۔ آفس کے باہر گاڑی روکی اور جلدی سے اتر کر شوز اتارے اور ساتھ رکھی سیٹ سے ہیلز اٹھا کر پہن لی۔ پھر آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوئی، غصے میں ہیلز اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی، ایک ہاتھ سے بیگ کی سٹرپ پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں ہیلز اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر پہنچ کر اس کی حالت میں بنا اجازت لیے معراج یوسف کے آفس میں انٹر ہوئی، غصے میں بیگ کندھے سے اتار کر ٹیبل پر پٹک دیا، سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ کر ہیلز پہن کر کھڑے ہوتے ہوئے معراج کے پاس آئی۔ معراج یوسف آنکھوں میں غصہ لیے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، جبکہ سارا ساتھ کھڑا محسن آنکھوں میں حیرت لیے سب دیکھ رہا تھا۔ روشنی پہلے محسن کی طرف آئی، تم بدتمیز انسان، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی بار کالز کی تمہیں؟ وہ میں مصروف تھا، محسن نے دھیرے سے جواب دیا۔ معراج یوسف نے حیرت سے دیکھا، محسن تم جاؤ۔ محسن سر جھکا کر چلا گیا۔ معراج یوسف روشنی کے روبرو تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مس روشنی؟ بدتمیزی؟ روشنی غصے میں معراج یوسف کے پاس آئی، سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ آج آ کر معراج یوسف کا کالر پکڑ لیا۔ بدتمیزی کی بات کر رہے ہیں آپ، اور آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ پبلک پلیس پر لڑکیوں سے چکر چلاتے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو کوئی؟ تابی اور کبھی تابی تو کبھی وہ لڑکی، کل کہاں تھے آپ سارا دن؟ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے آپ؟ روشنی شدید غصے میں معراج یوسف کو کالر سے پکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑی۔ روشنی کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی۔ معراج یوسف نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کا یہ روپ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ معراج یوسف نے نہایت آہستہ سے اپنا کالر اس کے ہاتھ سے آزاد کروایا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں مس روشنی،
اور آپ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ میں زنی کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ معراج یوسف اپنے کالر تک پہنچنے والے ہاتھ پہلے ہی کاٹ دیتا ہے۔ معراج یوسف غصے میں بولا۔ روشنی آنکھوں میں غصہ لیا پھر سے معراج یوسف کے پاس آئی، معراج یوسف کے کالر کو زور سے پکڑ کر زور سے دبوچا۔ آپ مجھے ہی جواب دیں معراج یوسف، اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ معراج نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر دور کرنے کی کوشش کی، مگر روشنی کی گرفت سخت مضبوط تھی۔ میں کیوں تمہیں جواب دوں؟ تم کیا لگتی ہو میری؟ معراج یوسف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، آپ صرف میرے ہیں۔ خبردار، اگر کبھی اس ایس پی تعبیر ملک سے بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ وہ لڑکی جس کو کل گلے سے لگا رہے تھے، مجھے تو درس دیتے ہیں نامحرم کے روم میں یوں آئی ہو اور خود کیا کرتے رہتے ہیں آپ؟ روشنی کے اس طرح اظہار پر معراج یوسف ساکت رہ گیا۔ اسے روشنی سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ اس نے حیرت سے روشنی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اب چیئر پر بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح پانی کا آدھا گلاس اٹھا کر پی رہی تھی۔ لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتا مس روشنی، تھوڑی دیر بعد معراج نے اتنا ہی کہا، لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور میری محبت کافی ہے ہم دونوں کے لیے۔ روشنی معراج کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ مجھے آپ کی محبت کی ضرورت نہیں مس روشنی، معراج نے رخ پھیر کر کہا۔ روشنی کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی، آنکھوں میں موجود آنسو پلکوں کی باہر توڑ کر فرش پر گر گئے۔ روشنی کو ہر منظر دھندلا لگا، اسے سانسیں لینی چاہیے مگر سانس کہیں اٹک گئی تھی۔ کیا آپ اس تعبیر سے محبت کرتے ہیں یا پھر اس لڑکی سے جو کل آپ کے ساتھ تھی؟ روشنی نے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں بولا۔ معراج نے رخ اس کی طرف پھیرا، پھر اپنی چیئر پر بیٹھ کر خود کو ریلیکس کیا۔ سچ سن سکو گی؟ اتنی ہمت ہے مس روشنی؟ سن سکتی ہوں، اتنی ہمت ابھی باقی ہے، دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری سانسیں رک جائیں۔ اب میں تمہیں روز روز اپنی سانسیں تو دے نہیں سکتا۔ معراج یوسف دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا۔ روشنی کو اس وقت معراج یوسف پر شدید غصہ آیا، مگر پھر ضبط کرتے ہوئے بولی، آپ مجھے اپنی سانسیں مت دیں، اب آپ کی سانسیں مجھے چاہیے بھی نہیں، بس بتا دیں میں سن لوں گی۔ تعبیر ملک صرف میری دوست ہے، روشنی کی سانس میں سانس ہے، اور وہ لڑکی، وہ گاڑی والی، وہ میری محبت ہے، میں بہت پیار کرتا ہوں اس سے۔ روشنی کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتنی محبت کرتے ہیں اس سے؟ اگلا سوال کیا گیا؟ جتنی زنی سے کرتا ہوں زنی، اور اس کے لیے معراج یوسف جان بھی دے سکتا ہے اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہے۔ روشنی نے اپنے آنسو صاف کیے، بیگ اٹھایا اور وہاں سے نکل گئی۔ ڈی ایس پی بہرام ملک نے اس وقت علی اور خرم اور تعبیر ملک کو اپنے آفس میں بلایا۔ وہ تینوں سر جھکا کر کھڑے تھے۔ تم تینوں کو اسی لیے میں نے یہ کیس دیا تھا تاکہ تم تینوں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو۔ اتنے دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک تم لوگ کچھ نہیں کر سکے، پتہ نہیں لگا سکے۔ جتنی انفارمیشن تم لوگوں کو ملی ہے نا، وہ ساری بلیک ڈیول نے خود تم لوگوں کو دی ہے۔ اس کے خود تم لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتا ہے آپ کی پولیس رشوت خور ہے، کچھ کام نہیں کرتی، اسی لیے اس نے خود تم لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی کام تو کر لو تم لوگ، پہلے تم لوگ لڑتے تھے اس کیس کے لیے، مگر اب تم تینوں کچھ نہیں کر پا رہے۔ میرے خیال سے اگر کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ایس پی کچھ نہیں کر پائے تو مجھے کسی اور کو بلوانا پڑے گا۔ یہ آخری وارننگ ہے تم تینوں کے پاس۔ اور تعبیر ملک تم، ایسا نہ ہو کہ میں پھر سے تمہیں اسلام آباد بھیج دوں۔ تم باز آ جاؤ، مجھے تمہاری حرکتیں بھی پتہ ہے۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ نکلو یہاں سے۔ وہ تینوں بہرام علی کا یہ روپ دیکھ کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ راستے میں علی نے ڈرائیو کرتے ہوئے تعبیر ملک اور خرم کو خوب تنگ کیا۔ ویسے چلو، میں تو زنی کے پیچھے پاگل ہوں، تم دونوں کون سی حرکتیں کرتے پھرتے ہو؟ علی کہکا لگا کر بولا۔ ویسے ماننا پڑے گا ڈی ایس پی بہرام علی کو، کیا نظر رکھتے ہیں سب پر، تم دونوں کو تو چھپے رستم نکلے۔ علی کہکا لگا کر ان دونوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ساتھ ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ وہ دونوں شدید غصے میں علی کو گھور رہے تھے۔ آج وہ دونوں کچھ نہیں بولے۔ 2 دن سے روشنی آفس نہیں آئی تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ پہلے معراج کا دل کیا وہ کال کر کے پوچھے۔ محسن کو معراج یوسف کی بے چینی صاف نظر آ رہی تھی، اسے پچھلے 2 دنوں سے بہت زیادہ غصہ تھا اس پر۔ وہ سارے سٹاف کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ محسن نے کچھ سوچ کر معراج کو واٹس ایپ پر ایک پک شیئر کی، ساتھ ہی میسج بھی لکھا، ریلیکس سر۔ معراج نے جب دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ علی کی شادی کی پک تھی جس میں معراج یوسف نے روشنی کو کمر سے تھاما ہوا تھا، روشنی کی آنکھیں بند تھیں، معراج یوسف اسے دیکھ رہا تھا۔ معراج یوسف کے لبوں سے مسکراہٹ کو چھوا۔ ڈیڑھ فٹی بونی گنڈی، معراج یوسف نے روشنی کی پک کو زوم کرتے ہوئے کہا، پھر محسن کو میسج کر کے محسن کو ایک وارننگ کا میسج کیا۔ اس وقت معراج یوسف اپنے آفس میں دانیال گیلانی کے ساتھ بیٹھا اپنی اہم میٹنگ کر رہا تھا۔ سب کو منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی محسن کے علاوہ آفس میں نہ آئے۔
روشنی 3 دن بعد آج آفس آئی تھی تو سیدھا معراج کے آفس میں جانے لگی۔ محسن نے اسے روکنا چاہا، ہٹو آگے سے۔ روشنی محسن کو دھکا دے کر جلدی سے اندر گئی۔ سامنے بیٹھے دانیال گیلانی کے ساتھ اس کے بزنس پارٹنر کے بیٹے ارحم عزیز نے دلچسپی سے اسے لڑکی کو دیکھا، جبکہ معراج یوسف کو شدید غصہ آیا اس وقت روشنی پر۔ ہیلز ابھی بھی روشنی کے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ معراج یوسف کو دیکھ کر بولی۔ معراج یوسف اس کے پاس آیا۔ اپنے کیبن میں جاؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، وہ وہ دبے دبے غصے میں بولا، کیونکہ وہ ارحم عزیز کی نظریں روشنی پر محسوس کر رہا تھا، اس لیے آ کر روشنی کے آگے کھڑا ہو گیا۔ میری بات زیادہ ضروری ہے، روشنی ڈرتے ہوئے بولی۔ معراج یوسف نے دانیال گیلانی سے معذرت کی، میں ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں۔ اٹس اوکے مسٹر معراج یوسف، آپ آرام سے اس کی بات سن لیں۔ محبوب کمبخت چیز ہی ایسی ہے، محبوب کے آگے بڑے بڑے ڈھیر ہو جاتے ہیں، پھر ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ دانیال گیلانی مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ معراج یوسف روشنی کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ غصے میں اسے لے کر لفٹ کی جانب آیا۔ روشنی کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا، جبکہ معراج یوسف کو غصے میں بالکل یاد نہیں رہا تھا کہ وہ لفٹ میں بیٹھ کر ڈرتی ہے، اسے فوبیا ہے۔ لفٹ میں آ کر فرسٹ فلور کا بٹن پریس کیا، پھر روشنی کو بازو سے پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ کیوں آئی تھی میرے آفس؟ میں نے منع کیا تھا کوئی میرے آفس نہ آئے، تم سنتی کیوں نہیں ہو؟ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ روشنی کی سانس کچھ ڈر کی وجہ سے اور کچھ معراج یوسف کے غصے سے بند ہو رہی تھی، مگر پھر وہ ٹوٹی ہوئی سانس کے ساتھ بولی، آپ کو۔ وہ بس اتنا کہہ کر معراج یوسف کی باہوں میں جھول گئی۔ معراج یوسف نے اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں آ کر بٹھایا۔ روشنی پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر کچھ فرق نہ پڑا۔ پھر اسے اپنی سانسیں دی۔ معراج یوسف نے اسے سی پی آر دیا۔ کافی دیر تک اسے ایسا کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ معراج کو روشنی کی کچھ دن پہلے کہی گئی بات یاد آئی، اب مجھے آپ کی سانسیں چاہیے بھی نہیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اسے معراج کی سانسوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور نہ ہی پڑنا تھا، وہ بہت ضدی تھی۔ معراج یوسف جلدی سے اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ آئی سی یو میں تھی۔ معراج یوسف کو اب خود پر غصہ آ رہا تھا، کیوں اس نے ایسا کیا۔ پھر کچھ سوچ کر فون نکال کر علی کو کال کر کے بتایا۔ تھوڑی دیر بعد علی، زنیرہ اور آفتاب صاحب جلدی سے وہاں آئے۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ آفتاب صاحب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ انکل، وہ لفٹ میں جانے کی وجہ سے بے ہوش ہوگی، معراج نے اتنا ہی کہا۔ علی غصے میں معراج یوسف کے گربان کو پکڑ کے کرایا، اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم نے ہی کچھ کیا ہوگا، ضرور بتاؤ کیا کیا تم نے۔ سنی جلدی سے آگے آئی۔ علی کو معراج یوسف سے الگ کیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، چھوڑو بھائی کو، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، روشنی کو ہوش میں آنے دو پھر لڑ لینا۔ آفتاب صاحب پاس پڑی چیئر پر بیٹھ کر سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ علی پھر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جبکہ معراج اور زنی پاس ہی کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ ٹھیک ہے، مگر ان کا فوبیا انتہائی حد تک سنگین ہو چکا ہے، اگر پھر کبھی ایسا ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ لوگ ان کا خیال رکھیں۔ کیا ہم مل سکتے ہیں ان سے؟ آفتاب صاحب نے کہا۔ جی مل سکتے ہیں، ہم روم میں شفٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر کہہ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آفتاب صاحب اور علی روشنی سے ملنے چلے گئے، جبکہ معراج یوسف وہیں سے واپس آ گیا۔ انکل، میں نے آپ سے سومی کا رشتہ مانگنا، آپ نے منع کر دیا، مگر اب مجھے یہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ ارحم عزیز اس وقت دانیال گیلانی کے گھر میں بیٹھا اسے کہہ رہا تھا، وہ لڑکی معراج یوسف کی سیکرٹری ہے، میں بات کروں گا معراج سے، کیا پتہ وہ مان جائے، کیا پتہ وہ نہ مانے، ہو سکتا ہے وہ معراج یوسف کی گرل فرینڈ ہو، اگر ایسا ہوا تو تم بھول جاؤ اس لڑکی کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کوئی محبت والا چکر ہے معراج کا اس کی سیکرٹری سے۔ دانیال گیلانی نے تفصیل سے جواب دیا۔ مجھے نہیں پتہ انکل، آپ کچھ بھی کریں، مجھے وہ لڑکی صرف ایک رات کے لیے ہی دلوا دیں، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو بتا دیں، میں خود دیکھ لوں گا اس معراج یوسف کو، ارحم عزیز نے کہا۔ حوصلہ رکھو، میں بات کرتا ہوں معراج سے۔ معراج یوسف اس وقت سمندر پر کھڑا تھا، کب سے سگریٹ پی رہا تھا، سورج ڈوب گیا تھا، اسے بہت غصہ تھا خود پر، کیسے وہ بھول گیا تھا کہ روشنی کو فوبیا ہے، اگر روشنی کو کچھ ہو جاتا تو اسے آگے سوچ ہی معراج یوسف کی روح کو گھائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیچھے سے محسن کی آواز آئی، آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ کو روشنی سے عشق کرتے ہیں؟ معراج یوسف نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سگریٹ سامنے سمندر کی لہروں کی طرف اچھالا، پھر پلٹ کر محسن کو دیکھ کر گویا ہوا۔ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے محسن، محبت کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں، میں نے کب محبت کا نام لیا ہے سر، بلکہ میں نے تو عشق کی بات کر رہا ہوں، وہ عشق جو آپ روشنی سے کرتے ہیں، محسن نے سگریٹ سلگا کر کہا۔ معراج یوسف نے حیرت سے محسن کی طرف دیکھا، پھر گویا ہوا، اچھا تو تمہیں کیسے پتا مجھے روشنی سے عشق ہے، جبکہ مجھے تو محبت اور عشق میں فرق تک نہیں معلوم۔ معراج یوسف تلخی سے مسکراتے ہوئے بولا۔
آپ کو آپ کو فرق نہیں پتا سر، اس لیے آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ آپ کا عشق ہے۔ اچھا چلو پھر بتاؤ محبت اور عشق میں کیا فرق ہے، میراج یوسف نے کہا۔ اب یہ لمبی سٹوری سنائے گا۔ سر میں کیوں بتاؤں، آپ خود اپنے دل سے پوچھے، جواب مل جائے گا آپ کو۔ اور ہاں سر، ذرا جلدی پتہ کر لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ محسن دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ معراج یوسف کچھ نہیں بولا، پھر اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر ایک کش لگایا، رخ پلٹ دیا۔ صاف مطلب تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ دیر بعد محسن پھر بولا، اب وہ ٹھیک ہے، گھر چلی گئی ہے۔ علی سے جھوٹ بولا ہے روشنی نے کہ وہ میٹنگ کے لیے لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے خود ہی لفٹ سے جانے کا انتخاب کیا۔ معراج یوسف نے حیرت سے محسن کو رخ پھیر کر دیکھا۔ معراج یوسف کے سوال کو سمجھتے ہوئے محسن شرارت سے بولا، سر سادہ سی بات ہے، محبت کرتی ہے وہ آپ سے، پھر آپ کا نام کیسے لیتی؟ معراج نے محسن کو گھورا۔ سمجھ گیا سر، دادا جی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اور حکم۔ محسن سر جھکا کر شرارت بھرے انداز میں بولا۔ معراج کی بھی ہنسی نکل گئی۔ روشنی آج 3 دن بعد پھر سے آفس آئی تھی۔ علی نے بہت روکا کہ جاب چھوڑ دو، مگر وہ نہیں مانی۔ ہمیشہ کی طرح ہیلز ہاتھ میں اٹھائے اور دوسرے ہاتھ میں بیگ کی اسٹرپ کو تھامے آتے ہی معراج یوسف کے آفس میں آئی۔ بیگ کو ٹیبل پر رکھ کر چیئر پر بیٹھ کر پاؤں میں ہیلز پہن کر معراج یوسف کی طرف متوجہ ہوئی، جو اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا گھور رہے ہیں جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں مجھے؟ پھر تھوڑا شوق ہو کر ذرا آگے جھکی، کہیں محبت تو نہیں ہوگی معراج یوسف کو روشاہل آفتاب سے؟ معراج یوسف ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن پہلے والے واقعے کے آثار اس کے چہرے سے واضح نہیں تھے۔ پھر روشنی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، معراج یوسف کو کیوں محبت ہوگی، وہ بھی مجھ سے تو نفرت کرتے ہیں نا آپ، بچپن میں ایک غلطی جو ہو گئی تھی مجھ سے۔ پھر وہ معراج یوسف کے پاس آئی، سامنے ٹیبل پر بیٹھ کے۔ معافی مانگ لیتی ہوں آپ سے، ہاتھ کو جوڑ کر بولی۔ پلیز معاف کر دیں مجھے۔ معراج یوسف کو اس سب کی امید نہیں تھی۔ جلدی سے روشنی کے ہاتھ کو تھام لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کیوں گناہ گار کرتی ہو مجھے؟ تو آپ مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ پلیز معراج معاف کر دیں، مجھے بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ معراج یوسف کے ہاتھ پر گرا۔ معراج یوسف کو ڈر تھا کہ کہیں وہ کمزور نہ پڑ جائے، اس لیے روشنی کے ہاتھ کو چھوڑ کر پیچھے ہوا، جا کر گلاس وال کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باہر روڈ پر رواں گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ روشنی نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا، جن میں کچھ دیر پہلے معراج یوسف کا ہاتھ تھا۔ پھر معراج یوسف کے پاس آئی۔ آپ مجھے بھیک میں دے دیں اپنی محبت، آپ سے بھیک مانگنے آئی ہوں۔ معراج یوسف نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس وقت آنسو تھے۔ پھر تھوڑا سخت لہجے میں بولا، کیسی لڑکی ہو تم روشنی، تمہیں ذرا بھی اپنی عزت نفس عزیز نہیں ہے؟ کیوں اتنا خود کو بے مول کر رہی ہو؟ تھوڑی سی تو عزت نفس کا خیال کر لو۔ عزت نفس کی بات کرتے ہیں آپ معراج؟ محبت میں عزت نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ اگر عزت نفس عزیز ہو تو پھر محبت کیسی؟ یا تو آپ محبت ہی نہ کریں، اپنی عزت نفس سنبھال کر رکھیں۔ پتہ ہے جو لوگ محبت کرنے کے بعد بھی عزت نفس کو بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں نا معراج، اصل میں وہ سچی محبت نہیں کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ پھر کچھ پل سانس لینے کے لیے رکی اور، پتہ ہے معراج، آپ ایک وقت میں محبت اور عزت نفس دونوں کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں چیزیں تصور کے دو الگ حصے ہیں، کیونکہ محبت میں خود کو محبوب کے تابع کرنا پڑتا ہے، خود کو محبوب کے پاؤں کی دھول بنانا پڑتا ہے۔ محبوب اگر جان بھی مانگے تو بنا سوچے سمجھے سولی پر چڑھ جاؤ۔ معراج یوسف نے یہاں پر خود کو بے بس محسوس کیا۔ دل کیا کہ آگے بڑھ کر روشنی کو اپنی باہوں میں چھپا لے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجبور تھا، بہت مجبور۔ وہ روشنی کو کچھ پل کی خوشی دے کر عمر بھر کا روگ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ تیری آنکھوں کے دریچوں سے گزارے جاتے تو میرے خواب یوں بے موت نہ مارے جاتے۔ ایک روایت کی طرح ہم بھی زمین پر اترے، پوچھا جاتا تو تیرے دل پر اتارے جاتے۔ ایک بہت پرانی بلڈنگ کے سامنے اس وقت بہت سارے ٹرک لوڈ کیے جا رہے تھے۔ ان ٹرکوں میں چرس اور بہت ساری ڈرگس تھی۔ وہ اس وقت بلیک جینز اور بلیک ہوڈی اور ماسک لگا کر یہاں گاڑی میں بیٹھ کر کچھ دور سے سب جائزہ لینے کے لیے وہاں موجود تھی۔ وہ یہاں دانیال گیلانی کے انتظار میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ اسے دانیال گیلانی کا انتظار تھا۔ پھر وہ گاڑی سے اتر کر محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ اتنے میں پولیس نے اس جگہ کو چاری طرف سے گھیر لیا۔ ہر طرف پولیس کی گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہونا چاہا، مگر خرم شہزاد کی نظروں میں وہ آ گئی تھی۔
पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया और सारे ट्रक पकड़ लिए। खुर्रम शहजाद ने इसका पीछा किया। वो ब्लैक शीशों वाली गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ियों की लाइन थी। वो गाड़ी रास्ते में हर सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़ रही थी। कराची की जीटी रोड पर हर तरफ पुलिस की गाड़ियों का सायरन बज रहा था। वो ब्लैक गाड़ी रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ठोकर मारकर रास्ता बनाते हुए हवाओं से बातें करते जा रही थी। फिर रोड से दूसरी तरफ जंगल की तरफ वो गाड़ी गुम हो गई। पुलिस की गाड़ियों ने भी इस ब्लैक गाड़ी की तलकीद की। अब खुर्रम शहजाद की गाड़ी बिल्कुल इस गाड़ी के पीछे थी। ब्लैक गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ हो गई। सामने आती खाई में वो गाड़ी अब गिरने लगी थी। गाड़ी में बैठे इंसान ने अब गाड़ी को थोड़ा पीछे करते हुए सामने खुद खाई में गिरना चाहा, मगर खुर्रम शहजाद ने इसकी चाल समझते हुए जल्दी से गाड़ी के पीछे वाले टायर पर फायर कर दी। गाड़ी आगे ना बढ़ सकी। अंदर बैठे इंसान को सख्त गुस्सा आया, मगर उसके पास प्लान भी था। इतने में अली और ताबीर की गाड़ी भी वहाँ आ गई। अली ने जल्दी से निकल कर खुर्रम शहजाद के हाथ से कर ली। पागल हो गए हो, हटो पीछे। अली जल्दी से इस ब्लैक कलर की गाड़ी की तरफ बढ़ा। खुर्रम शहजाद और ताबीर मलिक ने भी इसकी तलकीद की। वो तीनों अब पिस्टल को थाम कर इस गाड़ी के करीब आए। निकलो बाहर, कोई होशियारी की तो गोली मार दूंगा। खुर्रम शहजाद अली से अपनी पिस्टल छीन कर बोला, तुम हटो, तुम पीछे हटो पागल इंसान। अली ने खुर्रम को धक्का दिया। ताबीर ने खुर्रम को चुप रहने का इशारा किया। अली फ्रंट की तरफ मुतवज्जा हुआ। देखो तुम जो कोई भी हो, बाहर आओ। अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। मगर कोई भी गाड़ी से बाहर ना आया। मैं 3 तक काउंट करता हूँ, 1 2। अभी अली 3 कहने वाला था कि फ्रंट का डोर ओपन हुआ। अली जल्दी से अलर्ट हुआ। पिस्टल इस इंसान पर तानी। खुर्रम शहजाद और ताबीर मलिक ने अपनी अपनी पिस्टल का रुख इसकी जानिब किया। मगर ये क्या, अब मंजर कुछ यूँ था कि अली रहमान अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी जुनैरा यूसुफ पर पिस्टल ताने खड़ा था। अब चेहरे पर कोई मास्क नहीं था, बल्कि अब ब्लैक हुडी की जगह ब्लू शर्ट थी। रोशनी आंखों में खौफ लिए खड़ी थी। फिर अली की तरफ देखा। शिकवा था साफ नज़रों में। वहाँ मौजूद सभी नफूस इस वक्त साकित रह गए। अली ने पिस्टल नीचे किया, मगर खुर्रम शहजाद ने आगे आकर अपनी पिस्टल जूनी के सर पर तान ली। जूनी ने डर कर आंखें बंद कर ली, सर पर दोनों हाथ रख लिए। अली ने जल्दी से खुर्रम शहजाद को पीछे धक्का दिया। हट पड़े पागल इंसान, क्यों? आज तो ये नहीं बचेगी तुम्हारी जूनी। मुझे पहले ही शक था, ये भी अपने भाई के साथ मिली हुई है। खुर्रम शहजाद गुस्से में अली को धक्का देते हुए बोला। अली ने संभल कर खुर्रम शहजाद को एक मुक्का मुंह पर मारा। कमीने, खबरदार, अगर मेरी जूनी का नाम भी लिया तूने, जूनी कहने का हक सिर्फ मेरा है। वो जो भी था, हमें ट्रैप करके भाग गया। खुर्रम शहजाद गुस्से में आगे बढ़ने लगा। नहीं नहीं, यही मुजरिम है और मैं इनको अरेस्ट करूंगा। अली ने फिर से खुर्रम शहजाद को धक्का दिया। मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा अगर तू पास भी आया तो, अली ने खुर्रम को वार्निंग देते हुए कहा। ताबीर मलिक जल्दी से खुर्रम शहजाद के पास आई। अली ठीक कह रहा है, हमें कोई गलत फहमी हुई। अली तुम जूनी को लेकर घर जाओ। अली जल्दी से जूनी को अपनी गाड़ी में बिठाकर गाड़ी जन से भगा ले गया। तुम इस मेराज सब की वजह से ऐसा कर रही हो। इसकी बहन जो है अली की जूनी। खुर्रम शहजाद गुस्से में चीखा। ऐसी बात नहीं है खुर्रम, ऐसी ही बात है। ताबीर मलिक, अब देखो मैं क्या करता हूँ। खुर्रम ने धमकी दी। क्या करोगे तुम? पूछा गया। छोड़ूंगा नहीं इसमें राज यूसुफ को, वो कहकर पलटा। ताबीर मलिक के कहकों की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। सीरियसली खुर्रम शहजाद, मतलब तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेराज यूसुफ का। वो हंसी। मेरा शक ठीक था, तुम मेराज यूसुफ से मोहब्बत करती हो। खुर्रम शहजाद बोला, हाँ बिल्कुल, मैं मोहब्बत करती हूँ मेराज यूसुफ से, तुम जैसे तुम रोशी से मोहब्बत करते हो। खुर्रम हैरान हुआ। मैं तुम्हारा पापा को बता दूंगा। खुर्रम ने धमकी दी। पापा को पता है? ताबीर मलिक दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से जाकर बोली, और हाँ, मैं भी अली को बता दूंगी। खुर्रम कुछ नहीं बोला, फिर मुस्कुराकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली गई। खुर्रम शहजाद को शदीद गुस्सा आया इन सब पर। अली रश ड्राइव करते हुए इस वक्त अपने फ्लैट पर आया था। ड्राइव करने के दौरान जूनी सहम कर इसके कंधे से लगे रो रही थी। जूनी को हाथ पकड़कर नीचे उतार कर फ्लैट में ले गया। फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया। इसे सोफे पर बिठाकर खुद किचन में जाकर पानी पिया। खुद को रिलैक्स किया। फिर पानी का गिलास जूनी की तरफ बढ़ाया। जूनी ने पानी पिया। फिर ठीक अली के पास आई। अली, मैं बहुत डर गई थी, थैंक्स तुम वहाँ आ गए। जूनी ने अली के गिरद हजार बना लिया। अली ने ज़ोर से हक किया। आई लव यू अली। अली ने एक झटके से इसे खुद से दूर धक्का दिया। दूर रहो मुझसे। जूनी जो कि सोफे पर गिरी थी, आंखों में हैरत ली अली को देख। इससे पहले मेराज यूसुफ खुद से इख्तियार होकर रोशनी को खुद से भींच लेता। ऑफिस का डोर खुला। एक लड़की ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पहने ब्लैक मास्क लगा कर आई लगा मास्क लगा है लगाए अंदर दाखिल हुई। मिराज यूसुफ जल्दी से इसके पास आया। रोशनी वहीं खड़ी देखती रह गई। वो लड़की मिराज यूसुफ के गले लग गई। मिराज यूसुफ ने इसके गिर्द अपना हसार बांध दिया। वो लड़की अब रो रही थी। रोशनी
सब कब देख सकती थी वो वहाँ से चली गई। क्या हुआ है सोमी, मेरे बच्चे क्यों रो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास हमेशा, मेराज सर ने इसे दिलासा दिया। फिर थोड़ी देर बाद रोशनी ने उन दोनों को ऑफिस से जाते हुए देखा। रोशनी ने मेराज सर को एक मैसेज किया, आपको आपकी मोहब्बत मुबारक, आप दोनों खुश रहो, मैं अब आपके रास्ते में नहीं आऊँगी। मेराज सर ने अफसोस से मैसेज पढ़ा। आज रात को मेराज यूसुफ ने अपने फार्म हाउस में पार्टी रखी थी। दानियाल गिलानी के साथ डील फाइनल हुई थी और इस वक्त जाने के लिए तैयार हो रहा था। मोहसिन ने सब इंतजामात कर दिए थे और जो ही गाड़ी में आकर पिछली सीट पर बैठा, इसे हैरत का झटका लगा। साथ ही रोशनी फुल तैयारी के साथ साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। ब्लू फ्रॉक पहने, फुल मेकअप किए, हील्स हमेशा इसकी तरह बहुत प्यारी लग रही थी। हील्स पहने हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। मिराज यूसुफ को इस ब्लू रंग से नफरत होने लगी थी जिसमें वो बहुत प्यारी लगती थी, इतनी कि इंसान अपना इख्तियार खो देता। तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या मतलब क्या कर रही हूँ सर, आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपके साथ पार्टी में जा रही हूँ। रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। मिराज यूसुफ गुस्से में बोला, तो क्या हुआ, आप भूल गए हो? वैसे भी सर, आज आज की एज थोड़ी ज़्यादा हो आपकी एज थोड़ी ज़्यादा होगी, आप बूढ़े हो गए हैं, सर के बाल भी गिरना शुरू हो गए हैं। अब मैं तो जहान हूँ ना, मुझे तो याद था, इसीलिए मैं खुद आ गई। रोशनी की बात पर ड्राइविंग सीट पर बैठे मोहसिन ने हंसी रोकना चाही। अच्छा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सुबह तक मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी। मिराज यूसुफ ने जलकर कहा, तो वो सुबह थी ना सर, और वैसे भी कहते हैं रात गई बात गई। क्यों मोहसिन, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रोशनी ने हल्की हंसी दबाते मोहसिन को कहा। मोहसिन को झटका लगा। क्या क्या मतलब मैम? मतलब ये कि सर बूढ़े हो गए हैं। क्यों मोहसिन, तुम क्या कहते हो? मिराज यूसुफ ने मोहसिन को घूरा। चले मोहसिन, देर हो रही है, मिराज यूसुफ ने गुस्से में बोला। फिर गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। रास्ता खामोशी से कट गया, मगर रोशनी का को किसी की कॉल बार बार आ रही थी और वो इग्नोर कर रही थी। मिराज की नज़र इस पर पड़ गई। फिर रोशनी ने फ़ोन ही पावर ऑफ कर दिया। फार्म हाउस में इस वक्त पार्टी अपने अरूज पर थी। म्यूजिक का शोर हर तरफ था। दानियाल किरानी और अरम अजीज हाथों में शराब के गिलास सामने मिराज यूसुफ के पास खड़े थे। कुछ दूर मोहसिन खड़ा था जो हर तरफ निगाह रखे हुए था। मिराज यूसुफ के आदमियों की नज़र हर तरफ थी। पूरे फार्म हाउस में कैमरे लगे हुए थे। रोशनी को मिराज यूसुफ ने एक पल एक तरफ टेबल पर बिठा दिया था। कोई काम देख रोशनी लैपटॉप खोले एक तरफ टेबल पर कोई काम कर रही थी। मिराज यूसुफ रोशनी को अरम अजीज़ की नज़रों से दूर रखना चाहता था। जिस वजह से रोशनी बैठी थी वहाँ पर लोग ना होने के बराबर थे। काम ख़त्म करके रोशनी के भूख की वजह से कुछ खाने के लिए इस तरफ आई। सामने खड़े मिराज यूसुफ के पास आई। सर, काम कंप्लीट हो गया है। रोशनी की आवाज़ सुनकर मिराज यूसुफ के साथ साथ अरहम अजीज़ ने भी पलट कर रोशनी को देखा। मिराज यूसुफ को रोशनी पर बहुत गुस्सा आया, जबकि अरहम रोशनी को देख रहा था। हेलो मिस रोशनी, अरहम अजीज़ ने हाथ आगे बढ़ाते हुए रोशनी की तरफ तो अपनी तरफ मुतवज्जा किया। रोशनी ने अरहम अजीज़ का हाथ थाम लिया। हेलो सर, हाउ हैव यू बीन? रोशनी ने मुस्कुराते हुए बोला, आई एम गुड। इससे पहले अरम अजीज़ कुछ और कहता, मोहसिन जल्दी से मोहसिन पास आया क्योंकि वो मेराज की शक्ल देख चुका था। रोशनी, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मोहसिन रोशनी को वहाँ से ले गया। अरम अजीज़ की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। अरम अजीज़ थोड़ी देर बाद रोशनी के पास आया, हाथ आके बढ़ाया। डांस करते हैं क्या आप मेरे साथ? क्या आप मेरी पार्टनर बनेगी? रोशनी ने जब सामने मिराज यूसुफ को देखा जो गुस्से में इधर ही देख रहा था। अरम अजीज़ के ऑफ़र कबूल कर लिया। अरम अजीज़ के हाथ पर हाथ रखा। अरम हाथ रोशनी की कमर की तरफ लेकर जाता, इससे पहले ही मिराज यूसुफ ने आकर रोशनी को कमर से थाम लिया। ये मेरे साथ हैं मिस्टर अरम, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। इतना कहकर रोशनी को बाजू से पकड़कर वहाँ से ले गया। रोशनी को फार्म हाउस के अंदर ले गया। ऊपर लाकर एक रूम खोलकर रोशनी को बेड पर पटक दिया। रोशनी बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस तरह से इसे मिराज यूसुफ से सबकी उम्मीद नहीं थी। पागल हो गई हो तुम? छोटी बच्ची हो क्या तुम? तुम्हें लोगों की गंदी नज़रों का की पहचान नहीं है क्या? तुम्हें नज़र नहीं आता वो कमीना अरम कितनी गंदी नज़रों से देख रहा था तुम्हें? वो गुस्से में कराया। रोशनी बहुत डर गई थी। फिर बेड से उठकर मिराज यूसुफ के सामने आई। तो आपको क्या मसला है? आपकी जान तो छोड़ दी ना मैंने। अब कोई मुझे जैसे मर्जी देखे, आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? रोशनी इसके सामने आते हुए बोली। मिराज यूसुफ ने हैरत से इस लड़की को देखा, फिर खुद को थोड़ा रिलैक्स किया। देखो रोशनी, हर लड़की की इज़्ज़त होती है। मुझे तुम्हारी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इस पार्टी में ना आओ। मिराज यूसुफ ने इसे समझाना चाहा। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम यहाँ रेस्ट करो। मैं मोहसिन को कहता हूँ कि वो खाना दे जाएगा। मैं पार्टी ख़त्म करके आता हूँ, फिर घर चलते हैं। मिराज यूसुफ प्यार से इसका गाल थपथपा कर चला गया। रोशनी को साफ इसकी नज़रों में अपने लिए इज़्ज़त एहतराम नज़र आया। मिराज यूसुफ इसकी आंखों में अपने लिए बहुत इज़्ज़त और एहतराम ही मुझे आपका दीवाना बना देता है। रोशनी सोच कर मुस्कुराई।
मिराज यूसुफ आधे घंटे बाद पार्टी ख़त्म करता सबको भेज कर वापस आया तो देखा रोशनी बड़े मज़े से बेड पर कब्जा किए नींद पूरी कर रही थी। ये रूम मिराज यूसुफ का था। वो जब भी यहाँ आता था इसी रूम में रहता था। खाना इसी तरह रखा हुआ था, सिर्फ पानी का गिलास आधा पिया था। मिराज यूसुफ को कुछ याद आया था, फिर वो पानी उठाकर पी गया। रोशनी को उठाना चाहा, वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था। बाहर इस वक्त आंधी चल रही थी, थोड़ी देर में शदीद तूफ़ान बारिश होने वाली थी। मिराज यूसुफ ने रोशनी को आवाज़ दी मगर वो ना उठी। पहले दिल की आवाज़ से पकड़कर उठा दे, फिर पीछे हो गया और खुद से कभी भी इसे नहीं छूता था। फिर सामने सोफे पर बैठकर इसके उठने का इंतज़ार करने लगा। मुसलसल 2 घंटे गुजर रहे थे। मिराज यूसुफ को को देखते हुए वो 2 घंटे सामने सोई हुई लड़की को देखता रहा। बहुत कुछ इसे याद आया। काश ये लड़की जो मिराज यूसुफ से मोहब्बत करती है वो भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे सकता। मिराज ने तल्खी से सोचा। इसे पता नहीं चला वो कब सो गया। रात के 1 बजे मिराज यूसुफ के मोबाइल की आवाज़ इन दोनों को नींद से बाहर लाई। मिराज ने कॉल अटेंड की तो मोहसिन तो इसे जो खबर सुन की वो हैरत का झटका लगा। वाट, मुझे कैसे पता नहीं चला? मिराज यूसुफ चीखा। रोशनी ने उठते हुए दोनों कानों में उंगलियां दी। फिर फ़ोन बंद करके रोशनी को देखा जिसकी आंखों में अभी भी नींद का खुमार था। क्या हुआ है सर? रोशनी ने खुद को घूरता पाकर पूछा। मिराज यूसुफ ने खुद को रिलैक्स किया, फिर थोड़ी देर बाद बोला, रास्ता बंद हो गया। तूफ़ानी बारिश की वजह से सारे रास्ते में बहुत सारे दरख्त गिर गए हैं जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। अब हम यहाँ स्टक हो गए हैं। मिराज यूसुफ का रूम साउंड प्रूफ था, इसीलिए से बारिश और आंधी की आवाज़ नहीं आई थी। फिर फिर मैं सो जाऊं सर? रोशनी ने फिर से बेड पर लेटकर पूछा। मिराज यूसुफ जिसने बहुत मुश्किल से खुद का गुस्सा कंट्रोल किया था गुस्से से फट पड़ा। क्या मतलब है? तुम पागल हो गई हो लड़की? हम दोनों यहाँ 2 नाम महरम एक रूम में रहेंगे और तुम आराम से कैसे सो सकती हो? जानती हो एक लड़की का सारी रात घर से बाहर एक नाम महरम के साथ रात गुजारने का मतलब क्या होता है? लोग कितनी बातें करेंगे तुम पर। क्या जवाब दोगी सबको? आखिर तुम ना सोती तो अब हम घर होते। रोशनी बेड से उठकर इसके पास आई। हाँ तो मैं सो गई थी तो क्या हुआ? आप मुझे जगा सकते थे ना? मिराज यूसुफ ने हैरत से इसे देखा जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसे सिर्फ सोने वाली बात और मिराज के ना जगाने पर एतराज़ था। अब यहीं रहने का इरादा है तो चलो। मिराज यूसुफ कहकर बाहर निकल गया। रोशनी भी इसके पीछे आई। हम कैसे जाएंगे सर? गाड़ी में। इतना ही जवाब आया। रास्ता तो बंद है। मैं कुछ करता हूँ, तुम गाड़ी में बैठो। मिराज यूसुफ ने फ्रंट का डोर ओपन करके रोशनी को अंदर बैठने का इशारा किया। फिर थोड़ा दूर जाकर मोहसिन को फ़ोन किया। कहाँ हो सर? अभी जो काम आपने कहा है वो करके घर जा रहा हूँ। ऐसा करो मोहसिन, रास्ते पर जहाँ पर रास्ता बंद है वहाँ आओ, मैं भी आता हूँ, तुम आगे आओ, हम पीछे से पैदल आ जाएंगे जंगल में से होकर। मिराज यूसुफ ने कहा, सर जंगल में ख़तरा है, आप वहाँ आज रात गुजार लें। वो क्या है ना सर, शाम भी खूब है, पास महबूब है, ज़िंदगी के लिए और क्या चाहिए? मोहसिन ने सोख लहजे में कहा। पको मत, जो कहा है वो करो। मिराज यूसुफ ने दांत पीसे फिर फ़ोन बंद कर दिया। जहाँ पर रास्ता बंद था इससे कुछ दूर गाड़ी रोक कर वो दोनों पैदल चलने लगे। थोड़ा आगे जाकर रोशनी नीचे बैठ के, क्या हुआ रोशनी? सर मुझे दर्द हो रहा है, मैं और नहीं चल सकती। मिराज ने इसकी हील्स को देखा तो उतार दो ये हील्स। पागल लड़की, किस पागल ने कहा है कि हील्स पहन कर आओ? सर आपने ही कहा था मिस रोशनी आप हील्स पहन कर आया करें। रोशनी ने मिराज यूसुफ की नकल उतारते हुए कहा। मिराज यूसुफ को अपनी नकल उतारते देखकर हंसी आई मगर फिर कमाल महारत से छुपा गया। मिराज यूसुफ ने नीचे बैठकर उसके पाँव को हील से आज़ाद किया। एक हाथ में अपना कोट पकड़े और दूसरे हाथ में रोशनी की हील्स को उठाकर आगे बढ़ गया। रोशनी को इस इंसान पर बहुत गुस्सा आया। मतलब हद है यार, बंदा उठने में ही हेल्प कर देता है। फिर उठकर पीछे चलने लगी। चंगेज़ खान हो तो थोड़ा आगे जाकर रोशनी नीचे बैठ गई। सर मैं थक गई हूँ, बस थोड़ा सा रास्ता रह गया, उठो हिम्मत करो। मिराज यूसुफ ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। नो सर मैं और नहीं चल सकती। रोशनी ने फूली हुई सांसों में कहा। मिराज यूसुफ ने कुछ सोचकर इसे बाहों में उठा लिया। रोशनी को इस सब की उम्मीद नहीं थी। मिराज यूसुफ इसे उठाया आगे बढ़ने लगा जबकि रोशनी की नज़रें बस इसे ही देख रही थी। काश वक्त रुक जाए, रोशनी के दिल ने आरज़ू की। होश तब आया जब इन दोनों को देखकर मोहसिन ने हॉर्न बजाया। मिराज यूसुफ ने इसे लाकर पीछे वाली सीट पर बिठा दिया और खुद भी साथ बैठ गया। मोहसिन ने मुस्कुराहट लबों पर सजाकर शीशे में से मिराज यूसुफ को देखा, फिर बोला, वैसे सर आपने मेरा मशवरा आधा तो मान ही लिया था, पूरा भी मान लेते। मिराज यूसुफ ने घूरने पर गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये भी पिटेगा। रोशनी जब घर में दाखिल हुई तो अली इसकी तरफ आया। कहाँ से आ रही हो? गुस्से से पूछा। जूनी जल्दी से आगे आई। रिलैक्स अली, आराम से बात करो। जूनी पूछे इससे ये रात की
یہ اس وقت صبح کے 4 بجے کہاں سے آئی ہے اور کس کے ساتھ آئی ہے؟ علی غصے میں بولا، میں معراج یوسف کے ساتھ آئی ہوں، ان کے فارم ہاؤس میں پارٹی تھی، وہاں گئی تھی۔ روشنی نے وضاحت دی۔ علی جانتا تھا کہ فارم ہاؤس میں تھی، پھر روشنی کے پاس آیا، روشنی کو بازو سے پکڑ کے غصے میں بولا، تم فارم ہاؤس میں پارٹی انجوائے کرو، پتہ ہے تمہارے بابا کہاں ہیں؟ روشنی، ہوٹل میں آگ لگ گئی ہے، وہاں پر تھے ہم دونوں، اور تم آرام سے پارٹی میں شمولیت اختیار کرو، اور پارٹی تو کب سے ختم ہو گئی اور تم اس وقت گھر آ رہی ہو۔ مجھے پتہ ہے یہ آگ جان بوجھ کر لگوائی گئی ہے تاکہ ہم ادھر بیٹھے رہیں اور وہاں وہ معراج یوسف آرام سے اپنے کالے دھندے کرتا رہے۔ اس دانیال گیلانی سے علی چلایا۔ زونی چپ چاپ ایک طرف کھڑی تھی، وہ دونوں ہی اس وقت غصے میں تھے، اسی لیے وہ کچھ نہ بولی، ایک طرف کھڑی ہوگی۔ کوئی غلط کام نہیں کرتا معراج یوسف، روشنی نے کہا۔ اچھا تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں کیا ہر کام وہ بتا کر کرتا ہے؟ وہ کمینہ! علی رحمان چیخا۔ خبردار جو ایک لفظ بھی کہا معراج یوسف کے بارے میں علی، وہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں تمہیں کیوں آگ لگ رہی ہے؟ روشنی۔ پھر علی نے حیرت سے روشنی کو دیکھا۔ محبت کرتی ہو تم معراج یوسف سے؟ ہاں میں محبت کرتی ہوں معراج یوسف سے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ روشنی یہ سب کہتے ہوئے علی روشنی کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولا، کیوں؟ مجھے شرم کیوں آئے گی؟ میں نے کون سا غلط کام کیا؟ تم بھی تو محبت کرتے ہو زونی سے، میں نے کر لی تو کیا گناہ کر لیا؟ تم سے تو بہت اچھا ہے معراج یوسف، جو بہت عزت کرتا ہے میری، تم جیسا تو بالکل نہیں ہے۔ روشنی اپنا بازو علی کی گرفت سے آزاد کراتے بولی۔ علی ساکت رہ گیا، وہ بالکل درست کہہ رہی تھی۔ علی کچھ نہیں بول سکا، زونی خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ پھر روشنی کے پاس آئے، روشنی کو ساتھ لگا کر اس کے روم میں لے گئی۔ روشنی کو روم میں چھوڑ کر زونی چپ چاپ آ کر لیٹ گئی، علی سے کوئی بات نہیں کی۔ زونی نے ان دونوں کو ہمیشہ ہنسنے مذاق کرتے دیکھا تھا، آج پہلی بار ان دونوں کو غصے میں دیکھا تھا۔ ایک اس کے بھائی معراج یوسف سے محبت کرتی تھی اور دوسرا اپنے ہی دوست کے خلاف تھا، اور وہ انسان زونی کا بھائی تھا۔ زونی کو اس بات کی خوشی تھی کہ معراج یوسف سے محبت کرتی ہے، مگر معراج کیا چاہتا تھا اب یہ اسے پتہ کرنا تھا۔ علی روم میں ہی نہیں آیا، شاید وہ پھر سے ہاسپٹل چلا گیا تھا، کیونکہ ہوٹل میں آگ لگ جانے والے لوگوں کو ہاسپٹل میں منتقل کر کے آیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا، مگر گھر میں روشنی کو نہ پا کر وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ ثنا ساجد آج صبح سومی سے ملنے اس کے گھر آئی تھی، لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے اس کی ٹکر ارحم عزیز سے ہوئی۔ اندھیرے سے ہو کر اندھے ہو دیکھ کر نہیں چل سکتے ہو کیا؟ حسین لڑکی کو دیکھا نہیں، اچھا خاصا انسان بھی اندھا بن جاتا ہے۔ ارحم عزیز خباثت سے ثنا کو دیکھ کر بولا، پھر اللہ کرے تم اندھے ہو جاؤ بدتمیز انسان۔ ثنا ساجد نے کہہ کر آگے بڑھنا چاہا، مگر ارحم عزیز نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لیا۔ چھوڑو مجھے کمینے، ثنا چلائی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ سینا، تھوڑا حسن کا دیدار تو کر لے پہلے ہم۔ وہ ثنا پر جھکتے بولا۔ ثنا ساجد نے دور ہونا چاہا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی، اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلطی کرتا کسی نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ دور جا کر فرش پر گرا۔ ثنا نے سومی کو دیکھ کر شکر ادا کیا۔ سومی نے آگے بڑھ کر اس پر مکوں کی برسات کر دی۔ ارحم عزیز نے بھی سومی پر وار کرنا چاہا، مگر سومی نے اسے زور سے منہ پر مکہ مارا، جس سے اس کی ناک سے خون نکل آیا۔ تم کمینے انسان، میرے گھر میں آ کر میری ہی دوست پر گندی نظر رکھتے ہو، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ سومی پھر سے اس پر جھپٹی، مگر دانیال گیلانی نے آ کر سومی کو روک لیا۔ بس کرو سومی، مر جائے گا وہ تو مر جائے ڈیڈ، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری دوست کو ہراس کرنے کی؟ سومی پھر سے اس پر جھپٹی، مگر آسیہ بیگم نے اسے پکڑ لیا۔ ارحم عزیز جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ آفتاب صاحب صبح گھر واپس آ گئے۔ صبح ناشتے پر وہ چاروں ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ بات کا آغاز آفتاب صاحب نے کیا۔ روشنی بچے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی بابا، روشنی اتنا ہی بولی۔ اور علی تمہاری؟ اب کہ آفتاب صاحب نے علی کو دیکھا، جی چاچو۔ علی رحمان بھی اتنا ہی بولا، جبکہ زونی ان سب میں خاموش رہی۔ زونی بچے، آپ کو نہیں لگتا یہ دونوں اداس ہیں آج؟ ویسے تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، آج کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ کوئی نہیں، زیادہ سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے جو دونوں ہی چپ ہیں۔ کیوں زونی بچے، آپ کو نہیں لگتا؟ زونی کیا جواب دیتی؟ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ علی رحمان جلدی سے بولا، جی چاچو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری چھوٹی سی لڑائی ہو گئی ہے، اسی لیے یہ اندھیرا ناراض ہے مجھ سے۔ علی اب اپنے پہلے کی طرح تھوڑا شوق کر بولا۔ علی شرمندہ تھا روشنی سے، اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ روشنی کچھ نہیں بولی۔ روشنی بچے، کیا زیادہ ناراض ہو؟ یہ علی تمہیں اندھیرا کہہ رہا ہے اور تم کوئی جواب نہیں دے رہی، آفتاب صاحب نے کہا۔ جبکہ روشنی اپنا بیگ اٹھا کر بابا کو ملتے ہوئے بولی، بابا مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، یہ کہہ کر چلی گئی۔
علی بھی اٹھ کر اس کے پیچھے باہر آیا۔ زنی نے پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد زنی اور آفتاب صاحب باہر گئے تو علی اٹھک بیٹھک کر رہا تھا، جبکہ روشنی ہنسی روک رہی تھی۔ زنی اور آفتاب صاحب پر نظر پڑتے ہی علی جلدی سے اٹھ کر روشنی کے پاس آیا۔ یار بس کر دو، دیکھو میری بیوی دیکھ رہی ہے، کل کو وہ بھی تمہارے بھائی کے ساتھ یہی کرے گی۔ علی بیچارگی سے بولا، اور جو میں کل ساری رات سو نہیں سکی تمہاری وجہ سے، وہ یار مجھے بھی کل سے احساس ہے، میں بھی تم سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ دیکھو پھر سے کان پکڑتا ہوں، سوری یار معاف کر دو۔ علی کان پکڑ کر بولا، پھر سے اٹھک بیٹھک کرو۔ روشنی مزہ لیتے ہوئے بولی، پھر سے کیا مطلب؟ اندھیرے مطلب حد ہے یار۔ علی روشنی کے الفاظ دہراتا ہوا بولا۔ علی روشنی غصے میں اس کے پیچھے بھاگی۔ زنی اور آفتاب صاحب بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکراہٹ روک نہیں سکے۔ کل جو بھی ہوا، سومی ثنا سے بولی۔ وہ دونوں اس وقت ریسٹورینٹ میں بیٹھی لنچ کر رہی تھی۔ یار سومی، تمہیں سوری کہنے کی ضرورت نہیں، انفیکٹ مجھے تمہارا تھینکس کرنا چاہیے۔ اچھا چھوڑو ثنا، بتاؤ کیوں آئی تھی کل؟ میرے گھر کوئی کام تھا یار، تیری دوست ہوں، کیا نہیں آ سکتی؟ اور ویسے بھی سومی، میں گیتا نہیں ہوں جسے کام کے وقت یاد آئے۔ سومی لاجواب ہوئی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی سومی، میں تمہیں مبارک دینے آئی تھی ریلی جیت کی، سوچا مل کر سیلیبریٹ کریں گے۔ ثنا چہک کر بولی، اور ہاں یار میں کل لاہور جا رہی ہوں، شادی ہے ایک کزن کی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں ہی ون کروں گی، تمہیں تو پتہ ہے سومی نے ہارنا نہیں سیکھا۔ ثنا پتہ ہے ثنا، جب میں نے پاکستان کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا تو میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں ہر حال میں یہ مقابلہ جیت کر واپس دبئی جاؤں گی، اور دیکھو میں جیت گئی، سومی غرور سے بولی۔ اچھا پھر ایسا کرنا سومی، کوئی اور آرزو مت لانا، کیونکہ جو آرزو تم نے کی تھی وہ پوری ہو گئی، کیونکہ میرا خیال ہے آپ جہاں جوش لے کر جاتے ہیں، اگر آپ کو وہ مل جائے تو پھر آپ اس پر راضی ہو جائیں، زیادہ اور کچھ مت مانگنا۔ میں نے اور کیا مانگنا ہے تمہارے ملک سے ثنا؟ کیا دے سکتا ہے کیا دے سکتا ہے مجھے تم لوگوں کا ملک؟ ایسا کیا خاص ہے پاکستان میں ثنا؟ سومی کہکا لگا کر بولی۔ اتنا غرور نہ کیا کرو سومی، ثنا دھیرے سے بولی۔ اچھا وہ کیوں نہیں کروں، اور کیوں نہ کروں میں غرور، کوئی وجہ بتاؤ ثنا۔ سومی یار اللہ کرے تم خوش رہو، کبھی تمہارا یہ غرور نہ ٹوٹے۔ ثنا افسوس سے کہہ کر چلی گئی۔ 20 دن ہو چکے تھے پاکستان آئے ہوئے تمہیں سومی، میں نے ٹکٹس کنفرم کروا لی ہے، ہم لوگ کل دبئی جا رہے ہیں۔ دانیال گیلانی نے ڈنر کرتے ہوئے سومی سے کہا۔ میں 25 دن کے لیے آئی تھی ڈیڈ، ابھی 20 دن گزرے ہیں، میں نہیں جا رہی واپس، آپ دونوں کو جانا ہے تو آپ لوگ چلے جائیں، اب تو جیت چکی ہو جیپ ریلی، اب کیا مسئلہ ہے، میں اپنے ٹائم پر واپس جاؤں گی ڈیڈ۔ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ ایسا کیا اچھا لگ گیا تمہیں پاکستان میں؟ پہلے تو تم نفرت کرتی تھی پاکستان سے، پاکستان کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی، اب ایسا کیا خاص ہے پاکستان میں؟ دانیال گیلانی غصے میں بولے۔ آسیہ بیگم نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایک دوسرے سے ایسے کبھی بات نہیں کرتے تھے، اب یہاں آ کر کیا ہو گیا ہے ان دونوں کو؟ دانیال گیلانی کے سوال پر سومی کے سامنے کسی کا چہرہ آیا۔ میں آپ کی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، سومی اتنا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، روم میں جانے کے لیے پلٹی۔ دانیال گیلانی اور آسیہ بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ سومی کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کال کر رہے ہو بار بار؟ روشنی نے کال اٹینڈ کر کے کہا۔ آپ جانتی ہیں میں تمہیں کتنی بار بتا چکی ہوں میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، روشنی نے کہا۔ کیا وہ معراج یوسف ہے؟ ہاں معراج یوسف ہے، اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، تم میرا پیچھا چھوڑ دو، اگر نہ چھوڑوں تو میں علی کو بتا دوں گی کہ خرم شہزاد مجھے کافی دن سے تنگ کر رہا ہے، میں علی سے نہیں ڈرتا۔ معراج یوسف سے تو ڈرتے ہو نا؟ روشنی مزے سے بولی۔ نہیں معراج یوسف سے بھی نہیں ڈرتا، تو پھر میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ روشنی نے فون بند کر دیا۔ خرم شہزاد نے فون بند کیا تو اسے ایک پیغام موصول ہوا جس پر لکھا تھا، یہ کہانی ہم چاروں کی ہیں، تم تینوں کو بیچ میں نہیں آنا کیونکہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بلیک ڈیول، یار کون ہے یہ؟ ہم تین کون؟ خرم شہزاد نے سوچا، اور وہ چار کون؟ چار مطلب علی، روشنی، معراج یوسف اور زنیرہ میرے خیال سے، اور تین کون؟ تین مطلب میں، تعبیر ملک، اور تیسرا کون ہو سکتا ہے؟ خرم شہزاد نے سوچا۔ یہی پیغام آج تعبیر ملک کو بھی ملا تھا، وہ بھی یہی سوچ رہی تھی، یہ کون بھیج سکتا ہے؟ معراج یوسف نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، تعبیر ملک نے سوچا۔ اگر کوئی بات ہوتی تو معراج مجھ سے خود کر لیتا۔ علی نہیں علی ایسا نہیں کر سکتا۔ تین کون؟ میں، خرم، اور کون ہے تیسرا؟
کیوں بلایا ہے مجھے؟ جلدی بولو۔ علی اس لڑکی کے سامنے بیٹھ کر بولا۔ تم جانتے ہو فضول بات مت کرو، علی رحمان غصے سے بولا۔ کیوں، اس میں فضول بات کیا ہے؟ محبت کرتی ہوں میں تم سے، اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم پاگل ہو گئی ہو، جانتی بھی ہو کہ میں شادی شدہ ہوں، تو کیا ہوا، مجھ سے دوسری شادی کر لو۔ تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ محبت نہ کرو مجھ سے، بس شادی کر لو۔ علی پلیز، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے، دیکھو یہ نہیں ہو سکتا، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ اب کہ علی نے پیچھا چھڑوانے کے لیے ویلڈ ریزن دی، کیونکہ کافی دنوں سے انکار کر رہا تھا مگر یہ لڑکی نہیں مان رہی تھی۔ مگر کیوں؟ اسلام تو 4 کی اجازت دیتا ہے۔ دیکھو تم میں بھی تو زنی کی طرح ہو، پھر مجھ سے بھی شادی کر لو۔ اسلام کی اسلام 4 کی اجازت ضرور دیتا ہے مگر پھر بھی تم سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور میں زنی سے بہت محبت کرتا ہوں، ایسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اگر تم مجھے تنگ کیا تو میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گا۔ میں علی اتنا کہہ کر چلا گیا، جبکہ وہ لڑکی آنکھوں میں آنسو لے کر علی کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ سومی اپنے روم میں آئی، غصے میں ہر چیز توڑنا شروع کر دی۔ وہ غصے میں سارے روم کا حشر بگاڑ چکی تھی، ہر چیز اپنے بے قدری پر افسوس کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ غلط ہے، ثنا نے جھوٹ کہا ہے، میں کہاں سے سرچ کرتی ہوں، میں کہاں سے سرچ کرتی ہوں۔ پھر جلدی سے موبائل اٹھا کر یوٹیوب سے کچھ سرچ کیا، مگر وہاں میں مولانا صاحب وہی کہہ رہے تھے جو ثنا نے کہا۔ غصے میں موبائل دیوار سے مارا۔ سومی کی نظر ایک پیپر پر پڑی، اٹھا کر اسے پڑھا جس پر لکھا ہوتا، یہ کہانی ان 4 کی ہے، تم تینوں کو اس میں نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ تم تینوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سومی کو اب اس بات کی سمجھ آئی تھی، یہ پیغام اسے کچھ دن پہلے بھی ملا تھا، جس دن وہ ریسٹورینٹ میں اس پولیس والے سے لڑ کر آئی تھی۔ اس کے بعد بھی حسن دل اس نے بہت زیادہ نشہ کی، جس دن اس نے بہت زیادہ نشہ کیا تھا، اور آج بھی یہ پیغام اسے آج تیسری بار مل رہا تھا، مگر وہ ہر بار حقیقت ماننے سے انکار کر دیتی تھی۔ آج وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ کاش میں پاکستان آتی، اللہ کیوں مجھے یہاں آیا، اللہ تعالیٰ پلیز مجھے میری محبتیں دے، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح لگ رہی تھی، وہ کہیں سے بھی دبئی کی شہزادی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کا غرور ٹوٹ گیا تھا، بری طرح سے سب چکنا چور ہو گیا تھا۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ وہ رو رہی تھی، آج سمیرہ دانیال رو رہی تھی، کاش میں پاکستان نہ آتی، کاش۔ وہ روتے ہوئے یہی الفاظ دہرا رہی تھی، کون کہتا ہے نفرتوں میں درد ہے محسن، کچھ محبتیں بھی بڑی اذیت ناک ہوتی ہیں۔ دانیال گیلانی کو فون ایک ملازم دے کر گیا تھا۔ ارم عزیز کی کال ہے۔ ہاں بولو انکل، میں نے کہا تھا آپ سے کچھ، ارم عزیز غصے میں چلایا۔ ثنا، ساجد لاہور چلی گئی ہے، تم اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ کیوں بھول جاؤں؟ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، میری ضد ہے وہ لڑکی، میں خود چلا جاؤں گا لاہور۔ ارم عزیز آپے سے باہر ہو رہا تھا، تو پھر جاؤ لاہور بیٹا جی، شوق سے جاؤ۔ اور جو لڑکی ہے نا ثنا، اس کے چاچو آرمی میں میجر ہیں، تمہیں وہاں ماریں گے جہاں تمہیں پانی بھی نہیں ملے گا۔ دانیال گیلانی نے ارحم عزیز کو ڈرانا چاہا۔ یار یہ کبھی روشنی کے پیچھے کبھی ادھر پیچھے، وہ کیا بگاڑ لے گا میرا، آرمی کیا بگاڑ لے گی ارحم عزیز کا؟ وہ مغرور انداز میں بولا۔ بیٹا جی یہاں پر آرمی ہی سب کچھ ہے، آرمی تمہیں وہاں مارے گی جہاں سے تمہارا باپ عزیز احمد تمہیں تو کیا تمہارا ایک بال بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ جو بھی ہے انکل، میں آپ کی بیٹی کو چھوڑوں گا نہیں، میری بیٹی تمہارا پہلے سے بھی برا حال کرے گی، پہلے تو میں نے بچا لیا، اب میری بیٹی سے بچ کے رہنا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔